हो रही है सबको ना? यस सर। चलिए। तो किताबुल इल्म हम कल पढ़ रहे थे, लेकिन हमने आपको बताया था किताबुल इल्म में तो कोई मसाइल है नहीं उस तरह के। जी। तो कल हमने जैसा आपसे कहा था कि इसको बस गुजर जाना है इससे। चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल फस्लु सालिस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन जाअहुल मौत व हुवा यतलुबुल इल्म लियुहय्यिय बिहिल इस्लाम फबैनहु व बैन नबिय्यिन दरजतुन वाहिदा फिल जन्नह। तर्जुमे की जरूरत नहीं है इसकी। जो इंसान इस हालत में मरे कि वो इल्म दीन, वो ऐसा इल्म हासिल कर रहा हो जिससे वो इस्लाम को जिंदा करना चाहता हो, तो जब वो मरेगा तो उसके दरमियान और नबियों के दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फर्क होगा। ठीक है, यानी इतना बड़ा दर्जा उसको मिल जाएगा कि नबी से बस एक दर्जा ही नीचे होगा वो। चले। सुइल रसूलुल्लाह अन रजुलैन काना फी बनी इसराइल अहदुमा कान आलिमन युसल्लिल मक्तूबा सुम्मा यजलिसु फयुअल्लिमु अन्नास अल खैर वल आखर यसुमुन नहार व यक़ूमुल लैल अय्युहुमा अफज़ल। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم। वही बात है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किसी ने पूछा कि बनी इसराइल के दो लोग हैं, एक आलिम है, सिर्फ नमाज पढ़ता है, फर्ज नमाज, और लोगों को तालीम देता है दीन की, है ना, और दूसरा वो इंसान है जो आबिद है, वो फर्ज नमाज भी पढ़ता है और फिर रोजे भी रखता है और सारा कुछ करता है, सारे अमाल करता है। तो दोनों में अफजल कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलिम को वैसे ही फजीलत हासिल है आबिद के ऊपर जैसे मुझको तुम में से अदना के ऊपर फजीलत हासिल है। ठीक है, यह हदीस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमर रजुलुल फ़क़ीहु फ़िद्दीन इन इहतीज इलैहि नफ़अ व इन इस्तुग़निय अन्हु अग़ना नफ़्सहु। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन आदमी एक कौन मिनट, है? इसको भी कहते हैं। जी। 238 तक हुआ था कल। 238 तक हुआ था। ओके। अच्छा, यहाँ तक हुआ था 240 तक ना, यहाँ तक हुआ था। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन उफ्तिय बिग़ैरि इल्मिन कान इस्मुहु अला मन अफ्ताह व मन अशारा अला अख़ीहि बिअम्रिन यअलमु अन्न रुश्द फ़ी ग़ैरिही फ़क़द ख़ानहु। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने बगैर इल्म के फतवा दिया, ठीक है, तो उसको भी गुनाह होगा उस चीज पर जिसको उसने फतवा दिया, यानी जिसको फतवा दिया उसने, वो अगर उस पर अमल करता है तो उस अमल का गुनाह इसको भी होगा जो फतवा देने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसने बगैर इल्म के फतवा दे दिया, और आजकल बहुत होता है ऐसा, है ना, बगैर इल्म के लोग फतवा बांटे जा रहे हैं। वमन अशार अला अखीही बि अम्रिन, और जिसने अपने भाई को ऐसे काम का मशवरा दिया, यालमु अन्ना रुश्द फी गैरी, जिसके बारे में उसको पता है कि जो भलाई है वो इस काम के अलावा में है, यानी वो जो काम कहने करने के लिए अपने भाई से बोल रहा है, उसको पता है कि इस काम में भलाई नहीं है ना, फ़क़द ख़ानहु, तो उसने अपने भाई के साथ खयानत किया, धोखा दिया अपने भाई को। ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि जो मैं बता रहा हूँ ये अच्छा काम नहीं है, फिर भी उसने वही मशवरा दिया अपने भाई को, गलत मशवरा दिया, लिहाजा उसने क्या किया? खयानत किया। क़ाल इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिल उगलूतात। अब देखें एक वर्ड आ गया यहाँ पे, है ना, अल उगलूतात, इसका क्या माना होता है? मुगालता देना। ठीक है, मुगालता देना, मुगालता में डालना, ये दोनों होते हैं इसकी मीनिंग। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी बात सामने वाले को बताना कि सामने वाला और परेशान हो जाए, है ना, उसको क्लियरली बात समझ में आए। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है हियल मसाइल अल्लती युगालितु बिहिल उलमा, युगालितु बिहल उलमा, ऐसे मसाइल वो उलमा के सामने पेश करता है, ऐसी चीज पूछता है जिससे उलमा क्या हो जाए? परेशान हो जाए। ठीक है, लियज़लु
ٹھیک ہے، فتوحیج بذالک الشر والفتنہ، اور پھر کیا ہے، اب پبلک کے درمیان وہ شر اور فتنہ پھیلائے گا اور کہے گا دیکھو ہم نے ایسا سوال کیا کہ کوئی عالم جواب ہی نہیں دے پایا، الٹا سیدھا جو منہ میں آ رہا ہے ویسا سوال کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو صرف سامنے والے کو پھنسانے کے لیے، ہے نا، علماء کو پھنسانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلم الفرائض والقرآن وعلم الناس فإنی مقبوض، اپنے بچوں کو تم کیا کرو، فرائض سکھاؤ، ہے نا، فرائض یعنی علم میراث، ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن سیکھو، فرائض سیکھو، قرآن سیکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سکھاؤ، فإنی مقبوض، میں اس دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا، ہے نا، مجھے اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، میں چلا جاؤں گا، لہٰذا تم فرائض کو سیکھو، قرآن کو سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھلاؤ۔ عن ابی الدرداء قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشخص ببصره الى السماء، ایک آدمی تھا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، ثم قال، پھر فرمایا، هذا اوان يختلس فيه العلم من الناس، ہے نا، کیا فرمایا کہ یہ وقت ہے، یہی وقت ہے کہ علم لوگوں کے اندر سے اٹھا لیا جائے گا، حتی لا يقدر منه على شيء، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی بھی انسان تھوڑے سے علم پر بھی قادر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ لوگ تھوڑے سے علم پر بھی قادر قدرت نہیں رکھیں گے، ہے نا، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ٹھیک ہے، عن ابی ہریرہ روایہ یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینہ، ہے نا، یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہ زمانہ بہت قریب ہے، یوشک ہے نا، قریب ہے کہ لوگ اونٹوں کے جگر کو، اکباد کس کو کہتے ہیں، کبیدن جمع اکباد، جگر کو کہتے ہیں نا جی، لیور کو، ہے نا، تو اونٹوں کے جگر کو لوگ پھاڑ دیں گے، ہے نا، پھاڑ ڈالیں گے، ٹھیک ہے، علم حاصل کرنے کے لیے، کس لیے پھاڑیں گے، علم حاصل کرنے کے لیے، مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ سفر کریں گے علم حاصل کرنے کے لیے۔ یزدانی صاحب ویڈیو آف کر لیجیے آپ، ٹھیک ہے، تو لوگ جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ سفر کریں گے، یہ مطلب ہے اس کا، ہے نا، اتنا سفر کریں گے کہ اونٹوں کا جگر پھٹ جائے گا ان کے، فلا یجدون احدا عالم من عالم المدینہ، لیکن مدینے کے عالم سے زیادہ علم رکھنے والا وہ کسی کو نہیں پائیں گے، مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث ہے نا اس میں کتاب الفتن میں، کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام دنیا میں غریب ہو جائے گا اور صرف مدینے میں رہ جائے گا، ہے نا، جس طرح سانپ اپنے بل میں واپس چلا جاتا ہے اسی طرح پورا اسلام جو ہے وہ صرف مدینے میں سمٹ کر کے رہ جائے گا، تو اس دور کا بھی کی بھی یہ بات ہو سکتی ہے نا، کہ اس دور میں لوگ بہت زیادہ سفر کریں گے، علم ڈھونڈیں گے، لیکن مدینے کے علاوہ ان کو کہیں علم نہیں ملے گا۔ چلیں، فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها، ٹھیک ہے، اب اسی بات کو لے کر کے کتنا دنیا میں الگ کتنے گمراہ کرنے والے لوگ پیدا ہوئے اسی حدیث کو لے کر کے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی بھلائی کے لیے، ہے نا، ہر 100 سال میں، ٹھیک ہے، ہر 100 سال کے بعد ایک انسان کو بھیجتا ہے، میں یجدد لہا دینہا، جو اس کے دین کو تازہ کرتا ہے، اللہ کے دین کو پھر سے تازہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب اسی حدیث کو بنیاد بنا کر کے جو گمراہ فرقے ہیں جیسے قادیانی ہیں اور بھی ہیں اور بھی ہیں، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم مجدد دین ہیں، ٹھیک ہے نا، مجدد دین ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، لیکن تجدید سے مراد یہاں پہ نیا دین پیدا کرنا نہیں ہے، تجدید سے مراد یہ ہے کہ دین جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کا جو دین ہے وہ جب لوگوں کے اندر سے نکلنے لگتا ہے تو پھر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو اس دین کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نئی نئی شریعت اور نیا دین ایجاد کر دیتے ہیں، ہے نا، جو گمراہ فرقے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ نئی شریعت ایجاد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عن ابراہیم بن عبد الرحمن العذری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آنے والی، یحمل هذا العلم من كل خلف، ہے نا، ہر ایک کے پیچھے ایک، جو لوگ آگے آئیں گے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس کے نیک لوگ، ہے نا،
اس علم کو حاصل کریں گے. یحمل حاصل علم من کل خلف عدو لہو ینفون عنہ تحریف الغالین. اور وہی لوگ اس علم کو جو ہو حاصل کریں گے، ہے نا، قرآن کا اور حدیث کا علم، اس میں حد سے گزرنے والوں کی تحریف، ہے نا، جو حد سے گزرنے والے ہیں. غالین مانے کیا؟ حد سے آگے بڑھ جانے والے. وہ جو تحریف کریں گے دین کے اندر، اس کو روکیں گے، ٹھیک ہے، دور کریں گے. وانتحال المبتلین. اور اسی طرح جو باطل پھیلانے والے لوگ ہوں گے ان کو روکیں گے. وتأویل الجاہلین. اور جو جاہل لوگ دین کی اپنے من سے الگ الگ تعویل اور تشریح کرنے لگیں گے، اس کو یہ لوگ کیا کریں گے؟ روکیں گے. تو اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد علماء حق ہیں، ٹھیک ہے، کہ علماء حق جو ہیں وہ آئیں گے اور اس علم کو اٹھائیں گے. اور جو لوگ دین کے اندر غلط تحریف کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح باطل چیزوں کو داخل کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح جو جاہل لوگ اپنی جہالت بھری تعویل اور تشریح پیش کرنا چاہتے ہیں دین کی، ان کو یہ علماء حق روکیں گے اور ان کے اس باطل دعوے کو ختم کریں گے، اس کا کاٹ کریں گے. سمجھ گئے اس حدیث کا مطلب؟ بتائیں. جی ٹھیک ہے، بس ہم لوگ ہاں یہ والا پڑھے تھے نا ہم لوگ، تو اس میں 3 حدیثیں ہو گئی تھی. چلیں آگے، یہاں پہ تھے ہم لوگ نا. نعم الرجل الفقیہ فی الدین. بہتر انسان وہ ہے جو کون ہے؟ دین کی سمجھ رکھتا ہے. ان احتیج الیہ نفع. اگر اس کے سامنے کوئی ضرورت پیش کی جاتی ہے تو پھر اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، وہ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. اگر اس کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے تو لوگوں کو بتاتا ہے اور اپنے علم سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنَى نَفْسَهُ. اور اگر اس سے بے نیازی برتی جاتی، یعنی لوگ اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں، اغنا نفسہ، تو وہ بھی اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر لیتا ہے نا، وہ بھی لوگوں پر دھیان نہیں دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو فقی انسان ہے، بہتر انسان وہ فقی ہے، وہ عالم ہے جو لوگوں سے بے نیاز رہتا ہے. اگر اس کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو وہ مسئلہ سمجھاتا ہے، بتاتا ہے لوگوں کو. اور اگر لوگ اس کو دھیان ہی نہ دیں، ہے نا، اس سے مسائل ہی نہ پوچھیں، تو وہ بھی لوگوں کی بہت زیادہ پرواہ نہیں کرتا ہے. سمجھ گئے اس کا مطلب؟ ان استغنی عنہ اغنا نفسہ. بتائیں جلدی سے. ٹھیک ہے. عن عكرمة أن ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرات ولا تمل الناس هذا القرآن. تو یہ وہی والی حدیث ہے جو ہم نے اوپر پڑھی تھی، ہے نا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو کہا تھا کہ آپ روزانہ ہمیں نصیحت کیا کیجیے. انہوں نے کہا کیا تھا کہ ہم روزانہ نصیحت کریں گے تو تم لوگ اکتا جاؤ گے. اللہ کے رسول بھی اسی وجہ سے ہمیں روزانہ نصیحت نہیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ کس دن نصیحت کیا کرتے تھے لوگوں کو؟ بتائیں جلدی سے. کس دن لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے وہ؟ جمعہ. یوم الخمیس کو، ہے نا، خمیس جی. کو، جمعرات کے دن. بہت اچھا. چلیں، یہاں پہ حضرت ابن عباس جو ہیں انہوں نے حضرت اکرمہ سے فرمایا تھا، کیا کہا تھا؟ حدث الناس کل جمعۃ مرتن. ہر جمعے کو لوگوں کے سامنے حدیث بیان کرو. فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ. اگر وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں تو 2 مرتبہ بیان کرو. یہاں پہ پہلے کہا 1 مرتبہ بیان کرو، پھر کہا 2 مرتبہ بیان کرو. فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مرات. اگر پھر بھی وہ لوگ، ہے نا، اس کو ایکسیپٹ نہ کریں، اس پر عمل نہ کریں، تو 3 مرتبہ بیان کرو. وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ. اور اس قرآن کے بارے میں لوگوں کو اکتاہٹ میں مبتلا مت کرو. لوگ اتنا نہ بیان کرنے لگو کہ لوگ بالکل اکتا جائیں، ہے نا، تو اتنا زیادہ نہ کیا کرو. 3 بار سے زیادہ نصیحت نہ کرو. ولا الفینک تأتی القوم وهم فی حدیث من حدیثہم. ہے نا. اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور میں تمہارے پاس ضرور بالضرور اس حالت میں تم کو اس حالت میں نہ دیکھوں، ہے نا، کہ کوئی تم جو ہے لوگوں کے پاس جاؤ، وہم فی حدیث من حدیثہم، اور وہ لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہوں، فتقص علیہم، تو تم ان کے سامنے نصیحت کرنا شروع کر دو، فتقطع علیہم حدیثہم، جس کی وجہ سے جو ان کی باتیں ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ ٹوٹ جائے، ان کی باتیں رک جائیں. فتمل لہم، اور تم اپنی نصیحت کے ذریعہ ان کو اکتاہٹ میں ڈال دو. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں آپ اس کو
جو گشت ہوتا ہے تبلیغی جماعت کا، ہے نا، تو اس میں چونکہ زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں اس میں جن کے پاس بہت زیادہ حدیثوں کا علم نہیں ہوتا ہے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، اب نکل گئے، اب آدمی کوئی کام میں مشغول ہے، کوئی کسی میں مشغول ہے، کوئی کسی میں مشغول ہے، اس کو جا کے پکڑ لیا، پکڑ کر نصیحت بیان کرنا شروع کر دیا، ہے نا۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا کہ تم لوگوں کے پاس اس حالت میں نہ جاؤ کہ وہ اپنی باتوں میں اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں اور تم ان کو پکڑ کے جو ہے نصیحت کرنے لگو، جس کی وجہ سے ان کا کام رک جائے، ان کی باتیں رک جائیں، اور تم پھر ان کو کیا کرو گے، اکتاہٹ میں ڈال دو گے۔ ولیکن انصت، لیکن تم ایسی حالت میں کیا کرو، خاموش رہا کرو، ٹھیک ہے، ایسے موقع پر کیا کرو، خاموش رہو۔ فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّثُوهُمْ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ، ہے نا۔ فَإِذَا أَمَرُوكَ، اگر وہ لوگ تم سے بولیں، پبلک تم سے کہے کہ فَحَدِّثْهُمْ، تو تم ان کے سامنے حدیث بیان کرو، وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ، اس وقت جب وہ لوگ چاہتے بھی ہیں، یعنی وہ تم چاہتے ہو حدیث سننا تو ان کے سامنے حدیثیں بیان کرو۔ وَانظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ، ہے نا، اور کہہ رہے ہیں کہ دعا کے اندر سجا سے رک جاؤ، ہے نا، سجا میں غور کرو، فَاجْتَنِبْهُ، اس سے رک جاؤ، مطلب یہ ہے کہ دعاؤں کے اندر سجا بندی سے رک جاؤ۔ سجا بندی سمجھتے ہیں، سجا سمجھتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے سجا کا؟ جی کوئی بتائیں، سجا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی نہیں بتائیں گے؟ جی دیکھیں، سر اب بول دیجیے۔ ہاں، سجا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کے جملے بار بار لانا، مقفع عبارتیں لانا، ہے نا، مقفع عبارتیں لانا، جیسے شعر میں ہوتا ہے، شعر میں کیا ہوتا ہے، ایک ہی طرح کے جملے بار بار لائے جاتے ہیں، جیسے کہا کہ ہم گنہگار ہیں، ریاکار ہیں، خطاکار ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ گنہگار، ریاکار، خطاکار، رحمت کے امیدوار، ہے نا، تو اس طرح کے بنا بنا کر کے جو جملے لائے جاتے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے سجا، یعنی ایک ہی طرح کے جملے جو اس کا لاسٹ، جس کا اینڈنگ جو ہے ایک ہی ورڈ پہ ہو رہا ہو، ہے نا، جیسے ریاکار الف رے لاسٹ میں آ رہا ہے، خطاکار الف رے آ رہا ہے نا، امیدوار الف رے آ رہا ہے، تو اس طرح کے جملے دعاؤں میں بنانا، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن ہمارے یہاں اکثر کیا ہوتا ہے، جو لمبی لمبی دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں، لچھے دار دعائیں کرتے ہیں، ہے نا، وہ دعاؤں میں لوگوں کا دھیان کم ہوتا ہے، بلکہ دعا مانگنے والا کا بھی دھیان اللہ کی طرف کم ہوتا ہے، اور اپنے الفاظ کو بنانے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے نا، دعا دل سے مانگی جاتی ہے، تو جب دل سے انسان مانگتا ہے تو پھر بناوٹ نہیں ہوتی ہے اس میں، جو لفظ تمہارے منہ میں آ رہا ہے اس کو بول دو، بنا بنا کر کے سجا سجا کے جملے بولنا یہ ضروری نہیں ہے دعاؤں کے اندر، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے اس کا مطلب؟ جی۔ فَإِنِّي عَاهِدتُّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، تو ابن عباس نے کیا کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، میں نے ان کو بھی دیکھا، ان کے صحابہ کو بھی دیکھا، وہ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے، یعنی بناوٹی دعائیں نہیں کرتے تھے، سجا نہیں برتتے تھے دعاؤں میں، ٹھیک ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم فأدركه وكان له كفلان من الأجر فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم کو طلب کیا، ڈھونڈا، پھر اس کو پا لیا، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور جس کو وہ علم نہیں ملا، ہے نا، کوشش کرنے کے بعد بھی، تو اس کو 1 اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جی اس لیے مطلب دیکھیے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں جس نے پڑھائی کرنا کوشش کی لیکن اس نے حاصل نہیں کر سکا، ہوں جس نے حاصل کر لیا وہ 2 گنا ثواب ملے اس کو۔ ہوں تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جس کو نہیں ملا، علم نہیں مل پایا، تو اس کو کوشش کرنے کا ثواب ہے، اور جس کو علم مل گیا، ایک تو اس کو کوشش کرنے کا ثواب ملا، دوسرا اس علم کو حاصل کرنے کے بعد یا تو وہ کسی کو سکھائے گا یا خود اس پہ عمل کرے گا، ہے نا، تو پھر اس طرح اس کا ثواب بھی بڑھتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ جو علم حاصل کیا، جس نے کوشش کیا، علم ڈھونڈا جس نے، اور پھر اس کو پا بھی لیا، تو اس کو 2 اجر ملیں گے، اور جو نہیں، جس کے علم نہیں مل سکا،
صرف کوشش میں وہ لگا رہا تو اس کو کوشش کا ثواب ملے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جس عمل کا ثواب اس کی موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے وہ کون کون سے عمل ہے؟ علما علمہ ونشرہ، وہ علم جس کو اس نے سیکھا پھر اس کو پھیلایا، وولدا صالحا ترکہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، او مصحفا ورثہ، ٹھیک ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں یا اس کا کوئی نیک لڑکا ہو جس کو اس نے چھوڑا ہو تو وہ لڑکا کیا کرے گا؟ اس کے لیے دعائیں کرے گا، ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ قرآن ہے، مصحف سے مراد قرآن ہے نا، جس کو اس نے ورثہ، وارثوں کے لیے چھوڑا ہو، او مسجد، اس کے وارث وہ قرآن پڑھیں گے تو اس قرآن کے پڑھنے کا ثواب بھی اس مردے کو ملے گا، او مسجدن بننا ہو، یا کوئی مسجد ہے جس کو اس نے بنا دیا ہو، او بیتن لابن السبیل بننا ہو، یا مسافروں کے لیے اس نے کوئی گھر بنا دیا ہو، ہے نا، مسافر خانہ بنا دیا ہو تو مسافر ٹھہرے گا، رکے گا تو اس کا ثواب ملے گا مردے کو، او نہرن اجراہ، یا کوئی نہر ہے جس کو اس نے جاری کر دیا ہو، ہے نا، کوئی نہر کھدوا دی ہو، کوئی کنواں کھدوا دیا تو لوگ پانی پیئیں گے، اس کا ثواب اس کو ملے گا، او صدقۃ اخرجها من ماله فی صحته و حیاته، یا ایسا صدقہ ہے، کوئی ایسا صدقہ ہے جس کو اس نے اپنی تندرستی کی حالت میں، صحت کی حالت میں اور اپنی زندگی میں اپنے مال میں سے نکالا ہو، اپنے مال میں سے کوئی صدقہ کیا ہو، تو ان سب کا ثواب تلحقو من بعد ہی، موت کے بعد اس کو ملے گا۔ تو یہ کتنی چیزیں ہیں؟ 7 چیزیں، ہے نا۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 ولد صالح، نمبر 3 مصحف، ہے نا، نمبر 4 مسجد، نمبر 5 مسافر خانہ، ٹھیک ہے، نمبر 6 نہر، اور نمبر 7 صدقہ، ہے نا۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت کے بعد اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ عن عائشة أنها قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل أوحي إلي أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة ومن سلبت كريمتيه أتبته عليهم الجنة وفضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع۔ دیکھیں یہ والی حدیث کئی بار گزر چکی ہے نا، لیکن یہاں پہ یہ حدیث قدسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی فرمائی ہے نا، کیا وحی فرمائی ہے؟ یہ وحی بھیجی ہے کہ جو علم کے راستے کے لیے طلب علم کے لیے جو نکلے گا راستے میں تو میں جنت کے راستے کو اس کے لیے آسان کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور جس کی میں نے دونوں آنکھیں چھین لی، کریمتیہ سے مراد کیا ہے؟ عینان، ہے نا، سلبہ مانے چھین لینا، جس کی یہاں پہ لکھا ہوا عینیہ، جس کی میں نے دونوں آنکھیں چھین لی، اثبتہ علیہم الجنہ، جنت کے اندر، ہے نا، اس کی دونوں آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ واپس ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اس کے بدلے اس کو کیا دیا جائے گا؟ جنت دیا جائے گا، اثبتہ علیہم الجنہ، ٹھیک ہے، چلو۔ وفضل فی علم خیر من فضل فی عبادت، ہے نا۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ علم کے اندر جو زیادہ بڑھ جانا، علم کے اندر آگے بڑھ جانا عبادت میں آگے بڑھ جانے سے بہتر ہے، یعنی عبادت زیادہ کرنے سے بہتر ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو۔ وَمِلَاكُ الدِّينِ الْوَرَعُ، لیکن اس میں فرض نہیں چھوڑنا، ہے نا، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ زیادہ عبادت کرنے سے بہتر علم حاصل کرنا، تو یہ کون سے عبادت کی بات ہو رہی ہے؟ جو نفلی عبادت کی ہے، ٹھیک ہے، فرض کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وَمِلَاكُ الدِّينِ الْوَرَعُ، ہے نا، اور دین کی ساری بنیاد تقوی کے اوپر ہے نا، دین کی بنیاد، ٹھیک ہے، دین کی جڑ کیا ہے؟ تقوی ہے، الورع۔ چلیں، قال تدارس العلم ساعة من اللیل خیر من احیائها، یہاں پہ کیا فرمائے کہ رات میں تھوڑی دیر رات میں علم کا حاصل کرنا یا علم کا درس، یہ کیا ہے؟ دنیا میں تمام رات کو زندہ رکھنے سے بہتر ہے، یعنی تمام رات جاگنے سے بہتر ہے کہ تمام رات جاگ کر کے تم عبادت کرتے رہو، اس سے بہتر ہے کہ تھوڑی دیر تم علم حاصل کرو اور پھر سو جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ عن عبد الله بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلسين في مسجده فقال كلاهما على خير واحدهما افضل من صاحبه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر 2 مجلسیں لگی ہوئی تھی، وہاں پر سے گزرے، ٹھیک ہے، 2 وہاں پہ مجلس لگی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کلاہما علی خیر، دونوں خیر پر ہیں،
لیکن ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے افضل ہے، ٹھیک ہے، ایک مجلس دوسرے سے افضل ہے۔ تو کون سی مجلس افضل ہے؟ آگے دیکھیں، اما ہؤلاء فیدعون اللہ ویرغبون الیہ، جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے، مطلب ایک مجلس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے تو وہ کیا ہے، اللہ کو پکار رہے ہیں، ویرغبون الیہ، اور اس سے اپنی خواہش کا، اس سے اپنی رغبت کا، اپنی چاہت کو ظاہر کر رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ عبادت میں مشغول ہے نا، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ فَإِن شَاءَ آتَاهُمْ، اگر اللہ چاہے گا تو ان کو دے دے گا، وَإِن شَاءَ مَنَعَهُمْ، اور اگر اللہ چاہے گا تو ان کو روک دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز یہ مانگ رہے ہیں، اگر اللہ چاہے گا تو وہ ان کو نہیں بھی دے سکتا ہے۔ اما ہؤلاء، جہاں تک دوسری جماعت کی بات ہے جو افضل جماعت ہے، فیتعلمون الفقہ بالعلم، تو یہ وہ لوگ ہیں جو علم کو یا فقہ کو سیکھ رہے ہیں، ویعلمون الجاہل، اور جاہل کو سکھا رہے ہیں۔ فہم افضل، تو یہ لوگ زیادہ افضل ہیں۔ وانما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے، ٹیچر بنا کر مجھے بھیجا گیا ہے۔ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حد العلم الذي اذا بلغه رجل كان فقيها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ کتنا علم انسان حاصل کر لے تو فقیہ اور عالم بن جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ على امتی 40 حدیثا فی امر دینها، میری امت میں سے جس نے بھی دین کے بارے میں 40 حدیثیں حفظ کر لیں، یاد کر لیں، بعثہ اللہ فقیہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں فقیہ بنا کر اٹھائے گا۔ وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، اور میں قیامت کے دن اس کی سفارش کرنے والا اور اس کے لیے گواہ بنوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی 40 حدیثیں بہت سارے مدارس میں اسی لیے یاد کرائی جاتی ہیں کیونکہ اس کی بہت فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون من اجود جوادا قالوا اللہ ورسولہ اعلم، ہے نا؟ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ کون زیادہ سخی ہے، من اجود جواد جودن، قالوا، تو لوگوں نے کہا اللہ ورسول عالم، قال اللہ تعالی اجود جودن، اللہ تعالی سب سے بڑا سخی ہے، ثم انا اجود بنی آدم، اور پھر اس کے بعد میں انسانوں میں سب سے زیادہ سخی ہوں، واجودہم من بعدی رجل علیم علما، اور میرے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ سخی وہ انسان ہوگا علیم علما، جو علم حاصل کرے گا، فنشرہ، پھر اس کو پھیلائے گا، یاتی یوم القیامت امیرا وحدہ او قال امتا واحدتا، ہے نا، اور قیامت کے دن وہ شخص ایک امیر کی طرح آئے گا، یا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک امت کی طرح آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص علم کو سیکھتا ہے اور پھیلاتا ہے اس کی فضیلت یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال منہومان لا یشبعان، منہوم فی الحلم لا یشبع منہ، ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لالچی انسان ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، منہومن کا معنی کیا، حریصن، ٹھیک ہے، لالچی، سامعون، تو دو لالچی انسان ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک وہ ہے جو علم کی لالچ کرتا ہے لہٰذا اس کا بھی پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ومنہوم فی الدنیا، دوسرا وہ ہے جو دنیا کی لالچ میں لگا رہتا ہے، اس کا بھی پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ٹھیک ہے۔ چلیں، پھر ہے قال عبداللہ بن مسعود منہومان لا یشبعان صاحب العلم و صاحب الدنیا ولا یستویان، ہے نا، دو لالچی ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک صاحب علم ہے ایک صاحب دنیا ہے، اور دونوں برابر نہیں ہیں۔ اما صاحب العلم فیزداد رزق الرحمن، صاحب علم کی جہاں تک بات ہے تو وہ اللہ کی خوشنودی کو بڑھاتا رہتا ہے، واما صاحب الدنیا فتماد فی طغیان، اور جو دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے وہ سرکشی میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ثم قرأ عبداللہ، پھر حضرت عبداللہ نے، ہے نا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی قرآن کی، کلا ان الانسان لیطغی، ہے نا، انسان سرکشی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور رآہ استغنا، اور وہ اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے، مالدار دیکھتا ہے، وہ دنیا میں سرکشی کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ مالدار بن جائے، اور پھر دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی جو علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں، وہ بندے ہیں، ہے نا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اناسا من امتی سیتفقهون فی الدین ویقرؤون القرآن، ہم میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، ہے نا،
جو دین میں دین کا علم حاصل کریں گے، قرآن پڑھیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، تَأْتِي الْأُمَرَاءَ فَنَصِيبُ مِن دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا، ٹھیک ہے، ہم عمرا کے پاس جائیں گے، امیروں کے پاس جائیں گے، فَنَصِيبُ مِن دُنْيَاهُمْ، اور پھر دنیا کے اندر جو ہمارا حصہ ہے ان سے حاصل کریں گے، یعنی دولت حاصل کریں گے امیروں سے۔ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا، اور اپنے دین کو ان سے بچا کر رکھیں گے۔ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم دنیا حاصل کرنا چاہتے ہو تو دین اور دنیا دونوں ایک جگہ نہیں جمع کر سکتے، ایسا نہیں ہوگا۔ کما لا یشتنی من القتاد الا الشوک، کہہ رہے ہیں کہ جس طرح جو درخت و جھاڑ ہوتا ہے نا، کانٹے والا درخت، تو اس سے نہیں توڑا جا سکتا ہے مگر کانٹا ہی۔ یعنی تم اگر عمرہ کے پاس جاؤ گے، ہے نا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ عمرہ کے پاس جانے سے، نیتاؤں کے پاس جانے سے تم دنیاوی فائدہ بھی اٹھا لو گے اور تمہارا دین بھی بچا رہے گا، تو ایسا نہیں ہوگا، ہے نا۔ اگر تم دنیاوی فائدہ ان کے لینے ان کے پاس جاؤ گے تو تمہارا دین خراب ہوگا۔ وہ ان کی مثال ایسے ہی ہے، دنیا میں لگے ہوئے لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کانٹے والا پیڑ، قطاد، ہے نا۔ تو وہاں پہ اگر تم جاؤ گے تو وہاں سے تم کو کانٹا ہی ملے گا، وہاں پھل نہیں ملے گا تم کو، ٹھیک ہے۔ كذلك لا يشتري من قربهم الا الخطايا، یہاں پہ ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ جاؤ گے، ہے نا، درخت سے عمرہ کی ان کی قربت سے تم نہیں حاصل کر سکتے مگر گناہوں کو، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے پاس جاؤ گے تو پھر تم کو گناہ اور خطا ہی ملے گی۔ اسی لیے اہل علم کو کہا جاتا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں، اہل دنیا ہیں، اہل دنیا کے ساتھ اپنی خواہشات کو نہیں ملانا چاہیے۔ چلیں، بہت سارے علماء ہوتے ہیں جو نیتا بننا چاہتے ہیں، نا، اور نیتا بننا چاہتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ اپنی قوم کا بھلا کریں گے، وہ اس لیے بننا چاہتے ہیں تاکہ ان کا پوسٹ بڑھ جائے، ہے نا۔ نیتاؤں کے پاس جاتے ہیں کہ کچھ ان کو بھی مل جائے، ان کو کوئی چیئرمین بنا دیا جائے مدرسہ بورڈ کا، تو اس کا اور اس کا، ٹھیک ہے۔ تو ویسے علماء جو ہیں وہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں جو یہاں پہ بیان کیا گیا۔ لو ان اہل العلم صانوا العلم ووضعوه عند اہلی لسادوا به اہل زمانی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مروی ہے، وہ کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں وہ، اگر جو علم والے ہیں وہ علم کی حفاظت کریں گے، ووضعوه عند اہلی، اور اس کو انہی لوگوں کو دیں گے جو اس کے اہل ہیں، لسادوا به اہل زمانہم، تو وہ اپنے زمانے کے سردار بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو علم کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے؟ دنیا والوں کے سردار بن جائیں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا، لیکن اگر وہ اس کو دنیا والوں کے اوپر خرچ کریں گے، یعنی اپنے دین کا علم جو انہوں نے حاصل کیا اس کو دنیا حاصل کرنے کے لیے خرچ کریں گے، لِيَنَالُوا بِهِ مِن دُنْيَاهُمْ، تاکہ اس کے ذریعہ وہ دنیا حاصل کر لیں، فَحَانُوا عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ ذلیل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، ہے نا، جس نے اپنی ساری فکر آخرت کی فکر بنا لی، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کی فکروں کے لیے، دنیا کے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مطلب دنیا کے اندر جن چیزوں کی اس کو ضرورت ہوگی اللہ اس کو پورا کر دے گا، ہے نا، جس نے اپنی فکر آخرت کو بنا دیا۔ ومن تشعبت به الہموم احوال الدنیا، اور جس نے اپنی ساری فکریں دنیاوی چیزوں کے میں لگا دیں، لم یبال اللہ فی ای اودیتها ہلک، ہے نا، جو پورا دنیا ہی میں لگا دیتا ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس کے دنیا کے حالات کی پھر اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کس جنگل میں بھٹک رہا ہے اس کی اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ہے نا۔ وہ کہاں بھٹکے گا، کیا کرے گا، نہیں کرے گا، اس کی اللہ کو پرواہ نہیں ہے، لگو تم دنیا میں۔ چلیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفت العلم النسیان، علم کی سب سے بڑی بلا، سب سے بڑی مصیبت اس کو بھول جانا ہے، وَإِذَاعَتُهُ أَن تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ أَهْلِهِ، ہے نا، اور علم کا ضائع کرنا، ٹھیک ہے، علم کا ضائع کرنا کیا ہے کہ اس کو کسی غیر اہل کے سامنے بیان کیا جائے، علم کو کسی جو علم کا اہل نہیں ہے اس کو سکھلایا جائے، اس کو بیان کیا جائے، اس کے سامنے علم کا اظہار کیا جائے،
یہ علم کو ضائع کرنا ہے۔ جو آدمی آپ کی بات سن کر کے سبق ہی نہیں حاصل کر سکتا ہے تو آپ اپنے الفاظ اس کے پیچھے کیوں ضائع کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہی بات کہہ گئی۔ قال لکعب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب سے کہا، من ارباب العلمی، ارباب العلم کون ہے، علم والے لوگ کون ہیں؟ ٹھیک ہے، صاحب علم کون ہیں؟ حضرت کعب نے جواب دیا، الذین یعملون بما یعلمون، وہ لوگ جو اس چیز پر عمل کرتے ہیں جس کا وہ علم رکھتے ہیں، جس کو وہ جانتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں۔ قال فما اخرج العلم من قلوب العلماء، ہے نا؟ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کون سی چیز عالموں کے دلوں سے علم کو نکال دیتی ہے؟ قال، تو حضرت کعب نے فرمایا، الطمع، لالچ، دنیا کی لالچ، یہ کیا کرتا ہے؟ عالموں کے دل سے علم کو باہر کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ قال سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آدمی نے برائی کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تسلونی عن الشر وسلونی عن الخیر، مجھ سے شر کے بارے میں مت پوچھو، مجھ سے خیر کے بارے میں پوچھو۔ یقولها ثلاثا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 مرتبہ کہا۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا، الا ان شر الشر شرار العلماء، سن لو بھائی، ہے نا، دنیا میں بدترین لوگ کون ہیں؟ جو برے علماء ہیں، علماء سو ہیں۔ وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاء، اور سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو علماء خیر ہیں، علماء حق ہیں۔ تو علماء سو جو ہے نا، علماء باطل، وہ سب سے برے لوگ ہیں، ہے نا، ان کی وجہ سے کتنا فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے، امت گمراہ ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں آج بھی، ہے نا، امت کو گمراہ کر رہے ہیں اپنے علم سے، اپنے علم کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ امت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا شر کیا ہے؟ علماء سو، اور سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ علماء حق۔ وعن ابی الدرداء قال ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن لوگوں میں سب سے برا وہ ہوگا، وہ عالم ہوگا، لا ينتفع بعلمه، جس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں لیا۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنے علم پر عمل نہیں کیا۔ اب یہاں پہ کہہ رہا، قال علی عمر، حضرت عمر نے مجھ سے کہا، تعریف ما یہدم الاسلام، کیا تمہیں پتا ہے اسلام کو کیا چیز ختم کر دیتی ہے، منہدم کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے، ڈھا دیتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ قال، تو انہوں نے کہا، حضرت عمر نے کہا، یہدمہ زلۃ العالم، اسلام کو عالم کی غلطی ڈھا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو عالم ہے اس کی غلطی اسلام کو منہدم کر دیتی ہے۔ وجدال المنافق بالکتاب، اور اسی طرح منافق انسان جب کتاب اللہ کے بارے میں جھگڑنے لگتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اسلام کمزور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، عالم کا پھسلنا، اور عالم کی غلطی، اور منافق کا، ہے نا، کتاب کے بارے میں جھگڑنا۔ اور تیسرا بتایا، حکم الاسمتی المضلین، حکم الائمتی المضلین، ہے نا، اور جو گمراہ لوگ ہیں، گمراہ سردار ہیں، ان کا حکم جاری کرنا، گمراہ لوگوں کا حاکم بن جانا۔ تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے اسلام کمزور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، عمارت گر جاتی اسلام کی۔ قال العلم علمان، علم 2 طرح کا ہوتا ہے، فعلم فی القلب فذاک العلم النافع، ایک وہ علم ہے جو دل کے اندر بیٹھ جائے تو یہ علم نافع ہے، کیونکہ جو بات دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے اس پہ انسان عمل کرنے لگتا ہے۔ وعلم علی اللسان، دوسرا وہ علم ہے جو زبان پر ہے لیکن دل کے اندر نہیں اترا ہے، لہٰذا ایسا علم ابن آدم کے خلاف اللہ تعالیٰ کی حجت بنے گا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے کہ تم کو تو پتا تھا، اے انسان، تمہیں تو پتا تھا، علم تھا، لیکن تم نے اس پر عمل نہیں کیا، تو یہ تمہارے لیے حجت بن جائے گا۔ جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ تو کہہ دے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو تو پتا ہی نہیں تھا، اس لیے ہم غلطی کرنے لگے، ہے نا، اس لیے ہم سے گناہ ہو گیا، تو پھر وہ کسی حد تک معاف ہے۔ لیکن ایک آدمی کو پتا ہے لیکن پھر بھی وہ گناہ کر رہا ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ اس کے خلاف دلیل بن جائے گا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہو جائے گا۔ عن ابی ہریرہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، ٹھیک ہے، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے مروی، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 چیزیں یاد کی، ٹھیک ہے، یعنی 2 طرح کے علم جو ہیں وہ میں نے یاد رکھے۔ فاما احدہما فبثثته فیکم واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، یعنی مجرى الطعام۔ بلعوم کہتے ہیں کس کو؟ کس کو کہتے ہیں بلعوم؟ جلدی سے بتائیں
کتاب الذبائح میں پڑھا ہوگا آپ نے، بلعوم کسے کہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، بلعوم گردن کو کہتا ہے نا، گردن کا وہ حصہ جس کو ذبح میں کاٹا جاتا ہے، ٹھیک ہے چلو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چیزیں میں نے یاد رکھی، ان میں سے ایک وہ چیز ہے جس کو میں نے تمہارے درمیان پھیلا دیا، یعنی جو حدیثیں میں نے سیکھی وہ تمہیں بتا دیا، اور دوسرا وہ چیز ہے جس کو اگر میں پھیلا دوں، تمہیں بتا دوں، تو میری یہ جو گردن ہے یہ کاٹ ڈالی جائے گی، ٹھیک ہے نا، یہ گردن کاٹ ڈالی جائے گی، یعنی مجرت طعام، یعنی بلعوم کسے کہتے ہیں؟ جو کھانا جانے والی پائپ ہوتی ہے اس کو بلعوم کہتے ہیں، جس سے کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ کون سی بات تھی جس کو انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ بتا دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے گی؟ یہ وہی بات ہے جو ہم نے آپ سے کل بیان کی تھی، ہے نا، کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کہ مجھے منافقین کے نام اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، لوگوں کے نام بتائے ہیں، اگر میں وہ نام بتا دوں تو اس سے فتنہ پیدا ہو جائے گا، ہے نا، تو اسی وجہ سے انہوں نے نام ہی نہیں بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی والی حدیث ہے، اسی حدیث کی طرح کی حدیث ہے یہ بھی، ٹھیک ہے، سمجھ گیا نا مطلب اس کا؟ جی جی چلو، عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں یا ایھا الناس من علم شیئا فلیقل به ومن لم يعلم فلیقل اللہ اعلم، جسے کسی چیز کا پتہ ہو تو اسے اس بات کو بولنا چاہیے، لیکن اگر نہ پتہ ہو تو اسے کہنا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے نا، جو چیز نہیں پتہ ہے زبردستی اس کا گیان نہیں بانٹنا چاہیے۔ فإن من العلم ان تقول لما لا تعلم اللہ اعلم، ٹھیک ہے، تو اب کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ ہاں ہاں چلا گیا، فإن من العلم ان تقول لما لا تعلم اللہ عالم، تو علم میں سے یہ بات بھی ہے کہ تم یہ کہو، ہے نا، جس بات کو تم نہیں جانتے ہو اللہ عالم، ٹھیک ہے، یعنی جو بات تمہیں نہیں پتا ہے اگر تم اللہ عالم بولتے ہو تو یہ بھی علم کا ایک حصہ ہے۔ قال اللہ تعالی لنبیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، ہے نا، یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بول دیجئے کہ میں اس کے بارے میں، اس پر تم سے کوئی اجر میں نہیں مانگتا ہوں، ہے نا، کس پر؟ قرآن پر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، وما انا من المتکلفین، ہے نا، اور میں تکلف کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں، یعنی زبردستی میں اپنے دل پہ لوڈ لے لوں، تو میں ایسا نہیں ہوں، یہ بات کہی گئی، ٹھیک ہے چلو۔ عن ابن سیرین کہتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ علم جو ہے یہ دین ہے، یعنی کتاب و سنت کا اور حدیث کا، قرآن کا جو علم ہے یہ بھی دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، لہذا جب تم اس کو دین کو حاصل کرو تو دیکھ لو کہ تم کس سے حاصل کر رہے ہو، ٹھیک ہے، فانظروا، تم غور کر لو اس شخص کے اوپر جس سے تم دین کو حاصل کر رہے ہو، تم جس سے علم سیکھ رہے ہو اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ انسان کیسا ہے، یہ انسان اگر علماء سو میں سے ہے، برا انسان ہے نا، تو پھر اس ویسے انسان سے علم حاصل کرنے سے بچو، اور اگر اچھا انسان ہے تو پھر اس سے علم حاصل کرنے جاؤ، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ عن حذیفہ قال یا معاشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقا بعیدا، اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے قاریوں سے کہا تھا، ہے نا، کیا کہا تھا؟ اے قراء کی جماعت سیدھے رہو، ٹھیک ہے چلو، اس لیے کہ تم دور تک آگے بڑھ گئے ہو، وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اگر تم دائیں بائیں ادھر ادھر ہو گئے تو تم بہت بڑی گمراہی میں پڑ جاؤ گے، ٹھیک ہے، تم کیا ہو جاؤ گے؟ بہت بڑی گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ تو ان سے کیا کہا جا رہا تھا کہ جو دین کا علم ہے، جو قرآن و سنت ہے، اسی پر جمے رہنا، ہے نا، دائیں بائیں مت ہو جانا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ باللہ من جب الحزن، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو غم کے کنویں سے، ہے نا، کس چیز کی پناہ مانگو؟ غم کے کنویں سے، ٹھیک ہے، جب الحزن جو ہے یہ دوزخ کے اندر ایک جگہ کا نام ہے، جہنم کے اندر ایک جگہ ہے اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو اس جگہ سے، ہے نا، یہ کنویں کی جیسی کوئی جگہ ہوگی بہت گہری، تو وہاں اس جگہ سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگنے کے لیے کہا،
ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وما جب الحزن، یہ جب الحزن کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وادن فی جہنم، جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس کا نام ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تعتعوذ منہ جہنم کل یوم 400 مرۃ، خود جہنم بھی اس سے ہر دن 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے جب الحزن سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اتنا خطرناک یہاں پہ عذاب ہوگا، تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب الحزن سے پناہ مانگو، جو ایک دم موسٹ وانٹڈ ٹائپ کے لوگ ہوں گے، کالا پانی کی جن کو سزا سنائی جائے گی، ان کو یہاں ڈالا جائے گا۔ قیل یا رسول اللہ، تو کسی نے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول میں یدخلوہا، اس میں داخل کون ہوگا، کون جائے گا اس میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا القراء المراؤون باعمالہم، کہ اس کے اندر وہ لوگ جائیں گے جو بہت قرآن پڑھنے والے ہیں لیکن وہ اپنے اعمال دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، المراؤون ریاکاری کے لیے کرتے ہیں نا، دکھانے کے لیے لوگوں کو اپنے اعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اس میں ڈالے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو نیت کا بہت نیت کی بہت اہمیت ہے، نیت درست ہونی چاہیے ہر کام کے اندر، ہے نا؟ کوئی بھی کام کرنے جائیں تو پہلے اپنی نیت کو دیکھیں کہ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کے لیے کر رہے ہیں، خاص کر کے اگر وہ دین کا کام ہے تو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اللہ ہم سب کو اخلاص ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد لوگوں کے اوپر ایسا وقت آئے گا لا یبقی من الاسلامی، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کا صرف قرآن کی شکل باقی رہ جائے گی، ٹھیک ہے؟ صرف اس کی رسم باقی رہ جائے گی، ہے نا؟ مساجدہم عامرۃ، مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، وہی خراب من الہدی، ہے نا؟ لیکن حقیقت میں کیا ہوگا؟ ہدایت سے بالکل خالی ہوں گی، ہدایت نہیں ہوگی وہاں مسجدوں میں۔ علماؤہم شر، ان کے جو علماء ہوں گے وہ سب سے برے ہوں گے، من تحت ادیم السماء، آسمان کے نیچے جتنی بھی مخلوق رہتی ہے ان میں سب سے برے لوگ علماء ہوں گے اس وقت کے۔ من عندہم تخرج الفتنہ، انہی کے پاس سے فتنہ نکلے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، انہی سے دین میں فتنہ پیدا ہوگا، وفیہم تعود، اور انہی کے اندر پھر لوٹ آئے گا، ہے نا؟ یعنی فتنہ بھی پیدا ہوگا انہی کے اندر اور پھر انہی کے اندر لوٹ آئے گا۔ تو یہ علماء سو جو ہوتے ہیں یہ امت کے لیے بھی خطرناک ہیں۔ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں ذکر فرمائی، پھر کہا ذاک عندی اوانی ذہاب العلم، یہ اس وقت ہوگا جب کہ علم کے جانے کا وقت ہوگا، ہے نا؟ علم ختم ہو رہا ہوگا، اس وقت یہ چیزیں ہوں گی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول وکیف یذهب العلم، علم کیسے ختم ہو جائے گا؟ ونحن نقرأ القرآن ونقرئه ابناؤنا، ہم خود قرآن پڑھتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاتے ہیں، ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا، اور وہ یعنی ہمارے جو بچے ہوں گے وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، ہے نا؟ ہمارے بچوں کو، وَيُقْرِئُهُمْ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہمارے بچے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، تو پھر علم کیسے ختم ہو جائے گا؟ فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ثقلتک امک زیاد، زیاد تمہاری ماں تمہارے اوپر روئے، کنت لأراک من افقہ رجل بالمدینہ، من افقہ رجل بالمدینہ، میں تو تم کو یہ سمجھتا تھا کہ تم مدینے کے سب سے سمجھدار انسان ہو، سب سے فقیہ انسان ہو، یہ میں سمجھتا تھا تمہیں، ٹھیک ہے؟ بڑا سمجھدار ہو تم۔ اولیس هذا اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجیل، کیا یہ یہود اور نصارہ جو ہیں یہ تورات اور انجیل کو نہیں پڑھتے ہیں، ہے نا؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ یہود اور نصارہ جو ہیں وہ تورات انجیل کو پڑھتے ہیں؟ لا يعملون بشيء مما فيهما، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس میں کسی بھی چیز پر عمل نہیں کرتے، تو پڑھتے تو ہیں، تو اسی طرح ہماری امت پڑھے گی، سب کچھ کرے گی، ہے نا؟ ایک وقت آئے گا لیکن وہ اس پر عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسعود کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا تعلم العلم وعلمه الناس، علم سیکھو لوگوں کو سکھاؤ، تعلم الفرائض وعلمه الناس، تعلم القرآن وعلمه الناس، فإني امرؤ مقبوض والعلم سينقبض، علم قریب اٹھا لیا جائے گا، وتظهر الفتن، اور فتنہ ظاہر ہوگا، حتى يختلف اثنان فریضۃ لا يجدان احدا يفصل بينهما، ہے نا؟ یہاں تک کہ کیا ہوگا؟ دو لوگ جو ہوں گے ایک چیز میں آپس میں لڑیں گے، ٹھیک ہے؟
آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے، لیکن کوئی ایسا انسان وہ نہیں پائیں گے جو ان کے درمیان فیصلہ کرے، مطلب کوئی عالم نہیں ملے گا ان کو جو ان کو صحیح بات بتلائے، ٹھیک ہے؟ ایک چیز آئے گی، ایک مسئلہ آئے گا، دو لوگ آپس میں جھگڑیں گے، لیکن کوئی ایسا اچھا عالم ان کو نہیں ملے گا جو ان کو صحیح بات کیا ہے دین کی وہ بتلا سکے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل علم لا ينتفع به، وہ علم، اس علم کی مثال جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، ہے نا، یعنی دوسروں کو نہ پڑھایا جائے، نہ سکھایا جائے، تو وہ علم کیسا ہو جاتا ہے؟ کمثل کنز، اس خزانے کی طرح ہو جاتا ہے، لا ينفق منه فی سبیل اللہ، جس خزانے کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جاتا۔ تو جو خزانہ اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کیا جاتا ہے، جو مال اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کیا جاتا، تو اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے نا، اور وہ مال قیامت کے دن اس انسان کے لیے، جو مالدار انسان ہے، اس کے لیے وہ کیا بنے گا؟ عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ ان کے سونے چاندی کے سکوں کو ہم کیا کریں گے؟ پگھلا کر کے، ہے نا، جہنم کی آگ میں، اور اسی سے ان کے منہ کو داغیں گے، ہے نا، پیٹھ کو داغیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طرح وہ علم جس سے انسان فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کو پتہ ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، یا لوگوں کو نہیں بتلاتا ہے، سکھلاتا ہے، تو پھر وہ علم بھی اس کے لیے وبال کا ذریعہ بنے گا، اس کے خلاف حجت بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہمارا کتاب العلم کمپلیٹ ہو گیا۔ بتائیں، سمجھ میں آئی چیزیں؟ جی جناب۔ سر چھیلو جی والے کا کتاب اتر کے پڑھا ہو گیا؟ اس کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ النظافہ، ہے نا، لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ پاکی حاصل کرنا، طہارت کا، ٹھیک ہے؟ اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں طہارت کسے کہتے ہیں؟ النظافۃ من النجاست الحکمیہ والحقیقیہ، نجاست حکمی ہو چاہے حقیقی ہو، اس سے پاکی حاصل کرنے کو طہارہ کہتے ہیں۔ نجاست حکمی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بتائیں جلدی سے کوئی، نجاست حکمی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیوں نجاست دیکھتا نہیں؟ نجاست غیر مرئیہ، ہے نا، جو نجاست نظر نہیں آتی۔ نجاست حقیقی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو نجاست ہمیں دکھتی ہے، جو حقیقت میں گندگی ہمیں نظر آتی ہے نا، وہ ہوتا ہے نجاست حقیقی۔ نجاست حقیقی کی پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک نجاست خفیفہ ہو جاتا ہے، ایک نجاست غلیظہ ہو جاتا ہے۔ نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ جی، نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی مثال بتائیں نجاست خفیفہ کی۔ پیشاب پائخانہ۔ پیخانہ تو نجاست خفیفہ نہیں ہے، پیخانہ تو غلیظہ ہے۔ دیکھیں، نجاست خفیفہ اس نجاست کو کہتے ہیں، ہے نا، ہلکی نجاست۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہلکی ہے، ہلکی نجاست کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجاست ظاہر بھی ہوتی ہے لیکن کچھ دیر بعد وہ چھپ بھی جاتی ہے، جیسے پیشاب ہے، پیشاب سوکھ جائے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ نجاست خفیفہ ہوتی ہے۔ لیکن نجاست غلیظہ وہ نجاست ہوتی ہے جو ثقیلہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نجاست غلیظہ ہے نا، جو بالکل سوکھنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی ہے، تو اسے نجاست غلیظہ وہی مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، اب اس باب کے اندر آپ کو بیان کیا جائے گا کہ نجاست کس کس طرح کی ہوتی ہے، کیا کیا ہوتا ہے، نجاست سے بچنا، ہے نا، نجاست سے بچنا کتنا ضروری ہے، وہ ساری چیزیں اس میں بیان کی جائیں گی۔ ہم حدیث پڑھیں گے اور جو باتیں ہمیں امپورٹنٹ لگے گی آپ کو بتائیں گے، ورنہ نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم صرف عبارت پڑھیں گے، ترجمہ بھی نہیں کریں گے۔ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجت لک او علیک، یا تو قرآن تمہارے لیے دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا، مطلب یہ قرآن پہ عمل کرو گے تو تمہارے فیور میں بولے گا، قرآن کے خلاف چلو گے تمہارے خلاف بولے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کہا کل الناس یغدو، ہے نا، ہر انسان کیا کرتا ہے؟ صبح کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس حال میں صبح کرتا ہے، فبایع نفسہ، کہ وہ اپنے آپ کو بیچنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی جان کو بیچتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے کاموں میں لگا دیتا ہے نا، فمعتقها، پھر اس کو آزاد کرتا ہے،
او موبقها، موبق مانے مہلکوها، ہے نا، یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے، یا تو اپنی جان کو آزاد کر دیتا ہے یا اپنی جان کو ہلاک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کہی گئی ہے. چلو دوسری روایت میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تملأان ما بین السماء والارض، یعنی یہ جو تسبیح ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آسمان زمین کے درمیان جو بھی حصہ ہے، فضا ہے، اس کو بھر دیتی ہے ثواب سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم به الخطایا ويرفع به الدرجات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں کہ جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور آپ کا مقام بلند ہو جاتا ہے. کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا اس باغ الوضوء علی المکاری، سیدھا مقامات پر یا ناپسندی مکمل وضو کرنا. اس کا کئی مطلب ہو سکتا ہے. ایک مطلب یہ ہے اس کا کہ آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، من نہیں کر رہا وضو کرنے کا، ٹھنڈا پانی ہے، بالکل تھر تھرا رہا ہے جسم، ہے نا، لیکن اس حالت میں بھی آپ فجر کے لیے اٹھتے ہیں اور ناپسندیدگی کے باوجود آپ وضو کرتے ہیں جا کر کے مکمل وضو، تو اس کی وجہ سے گناہ مٹتے ہیں اور درجہ بڑھتا ہے مومن کا. اور کیا چیز ہے؟ وکثرۃ الخطا الی المساجد، بہت زیادہ مسجدوں میں جانا. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط، تو یہ جو عمل ہے، یہ سارے اعمال کیا ہیں؟ رباط کس کو کہتے ہیں؟ جلدی سے بتائیں کوئی. ٹھیک ہے نا، اسلامی سرحد کی پہرے داری کرنا، ہے نا، اسلامی سرحد پہ سپاہی بن کے کھڑے رہنا، اس کو کہتے ہیں رباط. سمجھ گئے جی؟ یہاں پہ رباط سے کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ رباط سے مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ چیزیں کرو گے، مسجد جاؤ گے، نماز کا انتظار کرو گے، ہے نا، اور وضو اچھی طرح سے کرو گے، چاہے تم کو پسند ہو چاہے نہ پسند ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں تمہیں بچائیں گی. کس سے بچائیں گی بتائیں؟ یہ تمہارے لیے سرحد بن جائیں گی. کس سے بچائیں گی جی؟ ہاں، شیطان کے حملوں سے، ہے نا، شیطان کے حملوں سے یہ حفاظت کرنے والے، تم کیا ہو جاؤ گے؟ شیطان کے حملوں سے حفاظت کرنے والے مجاہد بن جاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ بات کہی گئی ہے. اس کے بعد یہاں پہ اسی کو فذالکم الرباط، فذالکم الرباط اسی کو دہرایا گیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فاحسن وضوء خرجت خطاياه من جسدی حتى تخرج من تحت اصفاره. اس حدیث کا ترجمہ ہم نہیں کرنے جا رہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ومع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. اس حدیث میں یہی کہا گیا ہے کہ جیسے جیسے اپنا عضو دھوتا ہے انسان وضو میں یا غسل کے اندر، تو اس کا گناہ اس حصے سے اترتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، پانی کے قطرے کے ساتھ ساتھ اس کا گناہ بھی ختم ہوتا رہتا ہے. ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کا گناہ مٹ جاتا ہے، پاؤں دھوتا ہے پاؤں کا گناہ مٹ جاتا ہے. لیکن یہ سارے گناہ، اس سے مراد کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ یہ یاد رکھیے گا، گناہ صغیرہ. گناہ کبیرہ جو ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے گناہ صغیرہ مراد ہوگا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من امرئ مسلم تحضر الصلاة المكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان وضو کرتا ہے اچھے سے، فرض نماز پڑھتا ہے نا، خشوع کے ساتھ، اور اچھے سے رکوع کرتا ہے، سارا کچھ اچھے سے کرتا ہے، تو وہ نماز کی وجہ سے اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، ہے نا، جو کبیرہ نہیں ہو، چاہے وہ گناہ زمانے بھر کے ہوں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. انه توضأ فافرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر. تمضمض مانے کیا ہوتا ہے؟ جلدی سے بتائیں. تمضمض کیا معنی ہوتا ہے اکبر علی صاحب؟ کلی کرنا. استنثر مانے नाक झाड़ استنثر ناک جھاڑنا. नाक ٹھیک में ہے، पानी ہاں. ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى الى المرفق، کیوں نہیں کو بولتے ہیں ثلاثا. ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه.
युसल्ली रकातैन से मुराद कौन सी नमाज है? सलातुल वजू, ठीक है, जिसे हम सलातुल वजू कहते हैं। अन उक़बा बिन आमिर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन मुस्लिमिन यतवज़्ज़ा फयुहसिनु वज़ूअहु सुम्मा यक़ूमु फयुसल्ली रकातैन मुक़बिलन अलैहिमा बिक़ल्बिही व वजहिही इल्ला वजबत लहुल जन्नह। ठीक है, कोई इंसान अच्छी तरह से वजू करता है, फिर 2 रकात नमाज पढ़ता है, उसका दिल और उसका वजह ही है ये, ठीक है, उसका चेहरा और उसका दिल वो सब किबला की तरफ होता है, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़ा फयुबलग औ फयुस्बग। फयुस्बग का माने क्या होता है? मुकम्मल तरीके से करना। फयुस्बगुल वज़ू थुम्मा यक़ूल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व फ़ी रिवायतिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अबाबुल जन्नह अस्समानिया। जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। यदखुलु मिन अय्यिहिमा शाअ अय्यिहा शाअ, जिससे वो चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। चलें, मन तवज़्ज़ा फ़अहसना वज़ू इला आखिरिही, वही वाली बात है। अबू हुरैरा से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना उम्मती यदऊन यौमल क़ियामती गुर्रन मुहज्जलीन मिन आसारिल वज़ू। ये 2 लफ्ज है जिसका माना आपसे पूछा जा सकता है। गुर्रन के माने होता है क्या, बताएं जल्दी से? सफेद चेहरा, है ना, सफेद। चेहरे का सफेद होना। मुहज्जलीन के माने क्या है? आज़ा का सफेद होना, हाथ पांव का सफेद होना। ठीक है, तो जो जो उज़्व इंसान वजू के अंदर धोता है, जो वो बॉडी पार्ट वजू में धोता है, वो सारे बॉडी पार्ट क़यामत के दिन क्या होंगे? चमकदार होंगे, जिसको देख करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पहचानेंगे। फमन इस्तताअ मिनकुम अन युतीला गुर्रतहु फल्यफ़अल, लिहाजा तुम्हें से जो ये चाहता है कि उसकी चमक ज्यादा दूर तक हो, ज्यादा लंबी हो, तो वो ऐसा ही करे। इसी हदीस की वजह से हजरत अबू हुरैरा जब वजू करते थे तो अपने हाथों को कोहनी तक नहीं धोते थे, बल्कि कहाँ तक धोते थे? कंधे तक धोते थे। ठीक है, जो आर्म है उनका, वो आर्म भी वजू में धोते थे वो, है ना। और वो कहते थे कि हम इतना तक धोते हैं ताकि हमारा यहाँ तक अल्लाह के रसूल जब क़यामत के दिन हमें देखें तो पहचान लें, और यहाँ तक हमारा चमकता रहे। ठीक है, कंधे तक वो अपने हाथों को धोते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तबलुगुल हिल्यतु मिनल मुमिन हैसु यबलुगुल वज़ू। ठीक है, कह रहे हैं कि मोमिन का जेवर जो है वो वजू है, बस यही बात है। हिलियतुन माने जेवर होता है। फस्लुस सानी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तक़ीमू वलन तुहसू वअलमू अन्ना खैर अमालिकुम अस्सलात वला युहाफ़िज़ु अलल वज़ू इल्ला मुमिनुन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सीधी राह पर रहो, है ना, वलन तुहसू, और हरगिज़ जो है इधर उधर मत फिरो। ठीक है जी, वैसे तो होता है इसके माने गिनना, है ना, किसी चीज को शुमार करना, गिनना। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है? सीधे रहो। अगर सीधे सीधे नहीं रहोगे, है ना, तो तुम क्या हो जाओगे फिर? बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। वालम, और ये बात जान लो कि तुम्हारे सबसे बेहतर अमल तुम्हारा नमाज है। और वला युहाफिज़ु अल वज़ू इल्ला मुमिनुन, सिर्फ मोमिन ही वजू करता रहता है हमेशा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तवज़्ज़अ अला तुहरिन कुतिब लहु अशरु हसनात। जो इंसान तहारत के बावजूद, पाक है, वो वजू है उसका, फिर भी वो वजू करता है, तो उसके लिए 10 नेकी लिखी जाती है। अब ये वाली हदीस जो है मिफ्ताहुल जन्नति अस्सलाम मिफ्ताहुस सलाति अत्तुहूर, इसी हदीस को दलील बना करके कहा जाता है कि नमाज के लिए वजू क्या है? फर्ज है। ठीक है, मिफ्ताहुस सलाति अत्तुहूर, है ना, तुहूर से मुराद क्या है यहाँ पे? अल वजू। चलो जी जनाब। अन शबीब ने अबी रौहीन अन रजुल मिन अस्हाबि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़रा अर्रूम, सूरह रूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज में पढ़ी। फल्तुबिस अलैहि, लेकिन उसमें क्या हो गया? थोड़े से शक में पड़ गए, भूल गए या अटक गए कहीं पर। फलम्मा सल्ला क़ाल मा बालु अक़वामिन युसल्लूना मअना ला युहसिनुन अत्तुहूर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने के बाद लोगों से कहा कि लोगों को क्या हो गया? वो हमारे साथ नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन अच्छे से वजू नहीं करते, पाक नहीं होते वो अच्छे से। वही नमा युलब्बिसु अलैना कुरान उलाइका, और उनकी वजह से हमारे ऊपर कुरान को मुश्तबह कर दिया जाता है, मशकूक कर दिया जाता है, और हम कुरान पढ़ने में भूलने लगते हैं। ठीक है, उनके गुनाहों की नहुसत की वजह से, क्योंकि वो अच्छे से वजू करके नहीं आए हैं मस्जिद में। वान रजुल मिन बनी सुलैम क़ाल अद्दहुन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी यदिही औ फ़ी यदिही क़ाल अत-तस्बीहु निस्फ़ुल मीज़ान वल्हम्दुलिल्लाहि यमलउहु वत-तकबीरु यमलउ मा बैन अस-समाई वल अर्ज़ वस्सौमु निस्फ़ुस सब्र वत्तुहूरु निस्फ़ुल ईमान। है ना, अब इस हदीस का हम तर्जुमा नहीं कर रहे हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा कर देते हैं, चलें।
تسبیح جو ہے وہ آدھے ترازو کو بھر دیتی ہے، الحمدللہ پورے کو بھر دیتا ہے، تکبیر آسمان زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھر دیتا ہے، روزہ جو ہے آدھا صبر ہے، اور طہارت آدھا ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ العبد المؤمن فمزمز خرجت الخطايا من فيه واذا استنصر خرجت الخطايا من انفه واذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت اشفار عينيه فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من تحت اصفار يديه فاذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من اذنيه فاذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت اصفار رجليه ثم كان مشيه الى المسجد وصلاته نافلة له، ہے نا؟ وہی بتایا کہ جو عضو بھی انسان دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، تو اس عضو کا گناہ، اس باڈی پارٹ کا گناہ اس کا ختم ہوتا رہتا ہے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى المقبرہ، ایک قبر کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فقال، پھر فرمایا السلام علیکم، یہ سوری مقبرہ سے مراد یہاں پہ دار البقیع ہے، جنت البقیع۔ جنت البقیع کسے کہتے ہیں جی؟ مدینہ کے قبرستان جو ہے۔ ہاں، مدینے کا قبرستان۔ تو جنت البقیع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، اے مومنین کے جماعت، تم پر کیا ہو، سلامتی ہو، ہم بھی تم سے بہت جلد ملنے والے ہیں۔ وَدِدْتُ أَنَا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں وہاں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، ٹھیک ہے، ہم وہاں اپنے بھائیوں سے ملیں۔ قالو، تو وہاں پہ جو لوگ تھے ان لوگوں نے کہا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے دوست ہو، واخواننا الذین لم یأتوا بعد، ہمارے بھائی وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، ٹھیک ہے، جو بعد میں آئیں گے۔ فقالو، تو ان لوگوں نے کہا کیف تعرف من لم یأتی بعد من امتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت میں جو لوگ بعد میں آئیں گے ان کو آپ کیسے پہچانیں گے، آپ نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ارأیت لو ان رجلا له خیل غر محجلۃ بین ظہر خیل دہم بہم، کہہ رہے ہیں کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر ایک انسان جس کا ایک چمکدار، ہے نا، سفید پیشانی والا گھوڑا ہو اور وہ کالے گھوڑوں کے درمیان میں ہو، الا یعرف خیلہ، تو کیا وہ اپنے گھوڑے کو نہیں پہچان لے گا؟ ان لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں پہچانے گا؟ قال، نبی کریم نے فرمایا فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء فأنا فرطهم على الحوض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو امت ہوں گے ان کو میں پہچانوں گا کیسے، کہ وضو کے جو اعضاء ہیں ان کے وہ چمک رہے ہیں ان کے، ٹھیک ہے، اور میں حوض کوثر پر ان کا استقبال کروں گا، ٹھیک ہے، ان کو خوش آمدید کہوں گا۔ وعن ابي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول من يؤذن له بالسجود يوم القيامه وانا اول من يؤذن له ان يرفع راسه فانظر الى ما بين يدي فاعرف امتي من بين الامم وعن خلفي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں گا قیامت کے دن، ہے نا، جو سجدے میں جس کو سجدے کی اجازت دی جائے گی، اور میں سب سے پہلا انسان ہوگا جو سجدے سے اپنا سر اٹھائے گا، ہے نا، پھر میں دیکھوں گا، اپنے سامنے دیکھوں گا، ٹھیک ہے، فارف امتی من بین امم، تمام امتوں کے درمیان میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، ہے نا، اسی طرح میں اپنے پیچھے دیکھوں گا، پھر اپنے دائیں دیکھوں گا، اپنے بائیں دیکھوں گا، اور اپنے لوگوں کو، اپنی امت کو میں پہچانوں گا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیف تعرف امتک من بین الامم فیما بین نوح الی امتک، قال هم غر محجلون من اثر الوضوء ليس احد كذلك غيرهم واعرفهم انهم يؤتون كتبهم بايمانهم واعرفهم تسعى بين ايديهم ذريتهم، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ پہچانیں گے کیسے، ہے نا، کیسے پہچانیں گے ان کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ ہوں گے وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، سفید ہو گئے ہوں گے، ہے نا، اور اس امت کے علاوہ کوئی بھی امت میں یہ چیز نہیں پائی جائے گی۔ اور میں ان کو کیسے پہچانوں گا؟ کہ میری امت کے جو نامہ اعمال ہوں گے، ہے نا، کتبہم، وہ ان کے دائیں ہاتھوں میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وَأَعْرِفُهُمْ تَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، اور میں اس طرح بھی پہچانوں گا کہ میری امت کے جو بچے ہوں گے وہ آگے آگے دوڑ رہے ہوں گے، ہے نا، آگے دوڑ رہی ہوگی۔ تو اس طرح سے میں اپنی امت کو پہچانوں گا۔ تو 3 علامتیں بتائیں نا، کہ دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، بچے آگے آگے چل رہے ہوں گے، اور اعضاء چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے، بس یہی بات ہے۔ چلے، باب ما یوجب الوضو، دیکھیں وضو کن چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کو دوسرے ورڈ میں ہم کہہ لیں تو کیا کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نواقض وضو کیا ہیں؟ دیکھیں سمپلی نواقض وضو جو ہیں
है ना, मैं उसकी लिस्ट आपको दे दूंगा, है ना। बाकी आप जानते ही हैं वजू कैसे टूटता है। हदस की वजह से टूटता है वजू, हवा निकल जाए, पेशाब पैखाना हो जाए, वजू टूट जाएगा। खून अपनी जगह से निकल करके बह जाए, है ना, वजू टूट जाएगा। इसी तरह जो बातनी जगहें हैं, जैसे नाक के अंदर का हिस्सा, मुंह के अंदर का हिस्सा, वहां पे ब्लड निकले और उस हिस्से तक पहुंच जाए जहां जिस हिस्से को वजू में धोना जरूरी है, लिहाजा तब भी वजू टूट जाएगा। ठीक है। इसी तरह मुंह भर के कै हो जाए, वजू टूट जाएगा, है ना। और क्या है, और बताएं। बलगम मुंह भर के भी निकले तो वजू नहीं टूटेगा, क्योंकि बलगम तो निकलता ही है। और बताएं। टेक लगा करके सोने से वजू टूट जाता है। नमाज के अंदर अगर जोर से हंस दिया तो वजू टूट जाएगा, है ना। और क्या है जी। इसी तरह जिन चीजों से गुस्ल वाजिब हो जाता है तो वजू भी वाजिब हो जाता है, वजू टूट जाता है उन चीजों से भी, है ना। ठीक है। इसी तरह मजी निकलने से वजू टूट जाता है। और और बताएं। ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये तो आपके नॉलेज में हैं, और नॉलेज में ना भी हो किसी के तो मैं लिस्ट आपको दे दूंगा, वहां आप देख लीजिएगा। ठीक है। बस उसी चीजों का यहाँ पे बयान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुक़बलु सलातु मन अहदथ हत्ता यतवज़्ज़ा। नमाज उस इंसान की कबूल नहीं होगी जिसको हदस लाहिक हो गया। मतलब हदस लाहिक होने का मतलब क्या है, कि पेशाब है, पैखाना, कोई भी ऐसा काम जिससे वजू टूट जाता है। हत्ता यतवज़्ज़ा, यहाँ तक कि वो वजू कर ले। ला तुक़बलु सलातुन बिग़ैरि तुहूरिन वला सदक़तुन मिन गुलूलिन। तहारत के बगैर, तुहूर से मुराद यहाँ पे क्या है, वजू है ना। वजू के बगैर नमाज नहीं होती है। इसी तरह खयानत के माल में से सदका नहीं होता, मतलब आपने माल चोरी करके लाया कहीं से और उसको सदका कर रहे हैं, ठीक है, तो माले हराम से, जो हराम माल है, उससे सदका भी अदा नहीं होता है। अन अली क़ाल कुन्तु रजुलन मज़्ज़ाअन। मैं बहुत ज्यादा मजी वाला इंसान था। हज़रत अली फरमाते हैं मुझे मजी बहुत ज्यादा आती थी। फकुन तो अस्ताही अन असल नबी सल्लल्लाहु अलैहि मकान इब्नती ही। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे चूंकि ससुर थे, तो उनकी बेटी की वजह से मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसले के बारे में पूछने से शर्मा रहा था, मुझे शर्म आ रही थी। ठीक है। फ़अमरतुल मिक़दाद है, तो मैंने हजरत मिक़दाद को से कहा, तो उन्होंने नबी करीम से पूछा। फ़क़ाल, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यग़सिलु ज़करहु व यतवज़्ज़ा, कि अपना जो प्राइवेट पार्ट है उसको धो ले और फिर वजू कर ले तो वो हो जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि मजी की वजह से गुस्ल वाजिब नहीं होता है, सिर्फ वजू वाजिब होता है। ठीक है। लेकिन अगर मनी है तो फिर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। नबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज़्ज़उ मिम्मा मस्सतिन नार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज को आग छू जाए, है ना, उसको उससे वजू करो। ठीक है। यानी मतलब तुम अगर कोई पकी हुई चीज खाओ तो वजू करो। तो अब बताएं कि पकी हुई चीज खाने के बाद आप वजू करते हैं, बताएं। नहीं, नहीं नहीं सर, करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, तो हदीस में कहा गया कि वजू करो। ये मनसूख हो देखिए। गया ये है। हद मंसूख है। हाँ। काला शेख अल इमाम अल अजल मुहय्यिस सुन्नह रहमहुल्लाह हादा मनसूखुन बिहदीस इब्न अब्बास। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की हदीस की वजह से यह हदीस मनसूख है। इब्न अब्बास की हदीस क्या है, ये वाली, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकल कतीफा शातिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का वो खाया, क्या कहते हैं, दस्त खाया, है ना, बाजू खाया। सुम्मा सल्ला, फिर नमाज पढ़ ली, वलम यतवज़्ज़ा, लेकिन वजू नहीं किया। तो एक तो यह है कि यह हदीस मनसूख है। दूसरी तौजीह यह बयान की जाती है कि यह हदीस को अगर आप मनसूख ना माने तो तवज़्ज़उ से मुराद यहाँ पे तमज़मज़ू मान लें, है ना, कि तुम जो है कुल्ली कर लो, मुंह धो लो, हाथ में लग जाए तो हाथ धो लो। ठीक है। तो यहाँ पे धोना मुराद लिया लिया इससे। अब इमाम अहमद चूंकि जाहिर हदीस पे अमल करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि नहीं भाई साहब, अगर पकी हुई चीज खाओगे तो वजू तो करना पड़ेगा। लेकिन अइम्मा सलासा इसके कायल नहीं है। ठीक है। अइम्मा सलासा कहते हैं कि यहाँ पे अइम्मा सलासा से मुराद इमाम शाफी, इमाम हनीफा और इमाम मालिक रहमहुल्लाह। तो ये लोग कहते हैं कि सिर्फ धो लेगा, है ना, कुल्ली कर लेगा, बाकी चीजें साफ हैं, वजू की जरूरत नहीं। अन्ना रजुलन सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अतवज़्ज़उ मिन लुहूमिल गनम, है ना, किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम बकरी का गोश्त खाने के बाद वजू ना करें। काल इन शिअता, अगर तुम चाहो तो वजू कर लो, व इन शिअता फला ततवज़्ज़ा, अगर चाहो तो ना करो। काल, फिर उसने कहा, नतवज़्ज़उ मिन लुहूमिल इबिल, क्या हम ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू ना करें। तो फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नाम फतवज़्ज़ा मिन लुहूमिल इबिल, ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करो। काल, फिर उसने कहा, उसल्ली फी मराबिज़िल गनम। मराबिज़ किसको कहते हैं, मराबिज़ कहते हैं उस जगह को जहाँ बकरी बांधी जाती है ना,
बकरी बांधने की जगह, बकरी भेड़ सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं जहाँ पे बकरियां बांधी जाती हैं वहां पे नमाज ना पढ़ूं, है ना, वो मैं नमाज पढ़ लूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ पढ़ सकते हो। फिर उसने कहा उसल्ली फी मबारिकिल इबिल, ऊंटों के बांधने की जगह पे मैं नमाज पढ़ूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, कि वहां पे ना पढ़ो। मबारिक कहते हैं वो जगह जहाँ पे ऊंटों को बांधा जाता है ना, मराजबिस जहाँ पे ये बकरी है, भेड़ है, इस ऐसे जानवर को बांधा जाता है। तो यहाँ पे जो हदीस आई, तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करो। तो यहाँ पे भी वही बात है ना। अइम्मा सलासा कहते हैं कि नहीं भाई साहब, सिर्फ धोने के लिए कहा है अल्लाह के रसूल ने। और इमाम अहमद क्या कहेंगे कि नहीं, वजू करने का हुक्म दिया है। ठीक है, इसी तरह मबारिक का भी मसला है, मराबिस और मराबिक मबारिक का। तो देखें यहाँ पे मबारिक का जो नमाज पढ़ने से मना फरमाया, तो अइम्मा सलासा ये कहते हैं कि वो मकरूह है वहां पे नमाज पढ़ना। क्यों मकरूह है? इस वजह से मकरूह है क्योंकि ऊंट बड़ा जानवर होता है। आप नमाज पढ़े, पता चला उसने लात चला दिया, है ना, और आप नमाज पढ़ते पढ़ते फुटबॉल की तरह उड़ के बाहर चले गए। ठीक है, या वो कभी गुस्से में आ गया, अब रस्सी तोड़ ली उसने और आपको हवा के हवाले कर दिया। ठीक है, तो इस तरह का ये भी हो सकता है। वो लंबा होता है, अब वो पेशाब करेगा तो पेशाब के छींटे दूर तक जाएंगे, है ना। आपने नमाज पढ़ा, उसने पेशाब शुरू कर दिया, आपको छींटा पड़ने लगा। ठीक है, तो इन तमाम चीजों की वजह से कहा गया कि ऊंट जहाँ पे बांधा जाता है वहां पे नमाज पढ़ना मकरूह है। समझ गए? लेकिन हराम कहीं नहीं है, ऐसा नहीं कि नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर वो जगह ऐसी है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है, नजासत है, तो वह वो जगह चाहे मराबिज हो चाहे मबारिक हो, दोनों जगहों पर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है अगर वहां पे नजासत है। क्योंकि नमाज के लिए शर्त क्या है? जगह का पाक होना। तो जगह का पाक होना भी जरूरी है। चलो, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा वजद अहदुकुम फी बत्निही शैअन फअश्कल अलैहि अखरज मिन्हु शैअन अम ला। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में से किसी के बतन में कोई चीज महसूस हो रही है, पेट में महसूस हो रहा है, कुछ गुड़गुड़ा रहा है पेट, है ना, और उसके ऊपर मामला मुश्तबा हो गया, अखरज मिन्हु शैउन अमला, कि उसके पेट से हवा निकली है या नहीं निकली है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। फला यखरुजन्न मिनल मस्जिद हत्ता यस्मा सौतन औ यजिद रिहन, तो वो हरगिज मस्जिद से ना निकले। मस्जिद से ना निकले का मतलब है कि वो अपनी नमाज को ना तोड़े यहाँ तक कि उसको आवाज सुनाई दे दे या बदबू महसूस हो। अगर उसको बदबू महसूस हो रही है या आवाज सुनाई दे रही है तो फिर वो अपनी नमाज तोड़ ले, उसका वजू खत्म हो गया, वो जाके वजू करे, है ना। और सिर्फ पेट के गुड़गुड़ाने से वो अपनी नमाज को ना तोड़े। समझ गए इसका मतलब? बताएं जल्दी से जी। ठीक है, इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीब लबनन फमज़मज़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया फिर कुल्ली किया और फरमाया इन लहू दसमन, दसमन के माने होता है चिकनाहट, कि इसके अंदर चिकनाहट होती है इसलिए मैंने कुल्ली कर दिया, है ना। फिर यहाँ पे फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौमुल फतह यानी फतेह मक्का के दिन बहुत सारी कई नमाजें पढ़ी एक ही वजू से। वह मसा अला खुफ़ैही, और वजू के दरमियान क्या करते थे? सिर्फ अपने खुफ पर मसा कर दिया करते थे। तो हजरत उमर ने कहा लक़द सनअत अल-यौम शैअन लम तकुन तस्नअहू, कि आपने आज ऐसा काम किया है जो आपने पहले नहीं किया। काल, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमदन सनअतहू या उमर, मैंने ये काम जानबूझकर किया है ताकि तुमको पता चल जाए कि खुफ़ैन पर मसा दुरुस्त है। ठीक है जी। अब खुफ़ैन पर मसह की क्या शराइत हैं, है ना, खुफ़ैन पर मसह कब होता है, ये सारी चीजें अगर हम आप बोलें तो बता दूंगा, अगर ना बोलेंगे तो मैं आगे चल दूंगा। बताएं जी। ठीक है, आप लोग हैं मौजूद तो है ना? यस सर। जी सर। ठीक है, जी देखिए सर। खुफ़ैन, हाँ, खुफ़ैन पर मसह की छोटा सा मतलब मुख्तसर में बता देते हैं। खुफ़ैन पर मसह की दो शर्त है। पहली शर्त ये है कि आप जिस वक्त खुफ़ैन पहन रहे, खुफ़ैन का मतलब होता है चमड़े का मोजा, तो चमड़े का मोजा जब आप पहन रहे हैं तो उस वक्त आप पाकी की हालत में हो, आपका वजू हो। ऐसा नहीं है कि वजू नहीं है, आपने मोजा पहन लिया और वजू करने गए और फिर मसा कर लिया तो आपका वजू नहीं होगा, बल्कि जिस वक्त आप खुफ़ैन पहन रहे हैं तो आपका वजू होना चाहिए। ठीक है, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है, दूसरी चीज ये है कि अगर आप मुकीम हैं मतलब अपने घर पर हैं तो आपकी खुफ़ैन पर मसा की वैलिडिटी 24 घंटे की है। आज आपने खुफ़ैन वजू करके खुफ़ैन पहना था,
24 घंटे के अंदर आप जितना वजू करेंगे आप खुफ़ैन पर मसह कर सकते हैं, पाँव धोने की जरूरत नहीं। लेकिन 24 घंटे जैसे ही खत्म होगा वैलिडिटी खत्म हो जाएगी मसह की, ठीक है ना। उसके बाद आपको फिर से खुफ़ैन उतार करके फिर से वजू करना पड़ेगा और तब आप फिर खुफ़ैन पहनेंगे, पैर को भी धोना पड़ेगा उसमें। एक बात ये, दूसरी बात ये कि अगर आप मुसाफिर हैं तो आपकी वैलिडिटी 3 दिन 3 रात है, मतलब 24 तिया कितना होगा बताएं, कितना 72। होगा? 72 घंटे, है ना। तो 72 घंटे आपकी वैलिडिटी है मसा करने की। 72 घंटे के बाद आपको फिर से मोजा उतार करके और मसा करना पड़ेगा। ये मोटी सी बात है। मसा करने का तरीका ये है कि अपनी 3 उंगली पकड़ें और अपने पैर के ऊपरी हिस्से को, है ना, ऊपरी हिस्से में हाथ उंगली फेर दें, मसा हो जाएगा। ठीक है, बस यही बात है, मोटी मोटी बातें यही हैं, बाकी आप डिटेल में जाएंगे तो बहुत है उसमें। चले, सुवैद बिन नुअमान अन्नहु खरज, अच्छा मसा ऐसे भी खत्म हो जाता है कि आपका खुफ़ैन फट गया, है ना। खुफ़ैन इतना फट गया कि उससे आपकी 2 उंगली या 3 छोटी उंगली जाहिर हो सकती है, उतना हिस्सा अगर फट गया आपके खुफ़ैन में तो फिर आपको खुफ़ैन वो मसा के काबिल नहीं रहा, वो खुफ़ैन उतारना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। उस पर फिर मसा आप नहीं कर सकते हैं जी। चले, उसके बाद कह रहे हैं अन सुवैद इब्न नुअमान अन्नहु खरज मअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम खैबर हत्ता इज़ा कानू बिस्सहबा व हिय मिन अदना खैबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा दआ बिल अज़वादी फलम युअत इल्ला बिस्सवीक। सवीक के माने होता है सत्तू, फअमर बिही फसुर्रिया, सुर्रिया माने घोल दिया गया, है ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जा रहा है कि जब खैबर का साल था, यानी जिस साल खैबर की जंग हुई थी, तो हम वहीं पर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ी, फिर कहा कि कुछ खाने के लिए है तो लाओ। अज़वाद माने खाने की चीज, तोशा, सामान। तो सत्तू लाया गया, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि उसको घोल दो, घोल दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाया, वाकलना, और फिर हमने भी खाया। तो मकाम मगरिब, फिर मगरिब के वक्त हो गया, फमज मजा व मजना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ली की, फिर नमाज पढ़ी और उन्होंने वजू नहीं किया। मतलब ये बताना था कि कोई चीज खा लेने से वजू नहीं टूटता है, ठीक है। नबी करीम काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला वज़ू इल्ला मिन सौतिन औ रिहिन, वही बात जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि वजू उसी वक्त होगा जब आपके आवाज से, है ना, आवाज से आपका हवा निकल गया हो या आपको बदबू महसूस हो रही हो तब। सल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मज़ी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़ी के बारे में पूछा गया तो नबी करीम ने फरमाया मिनल मज़ी अल वज़ू व मिनल मनी अल गुस्ल, कि मज़ी की वजह से वजू होता है और मनी की वजह से गुस्ल होता है। अब मज़ी क्या होता है, मनी क्या होता है, ये आपको पता होगा, आप लोग फारिगुल बाल है, माशाअल्लाह बालिग इंसान है। चलें, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिफ्ताहुस सलाति अत-तुहूर व तहरीमुहा अत-तकबीर व तहलीलुहा अत-तस्लीम। इसको भी दलील बनाकर कहा जाता है कि नमाज के लिए वजू फर्ज है ना। चलें, तहरीमुहा अत-तकबीर व तहलीलुहा अत-तस्लीम, ये हदीसें हम पढ़ चुके हैं, ये चीजें हिदाया में पढ़ चुके हैं, ठीक है। व रवाहु इब्न माजा, ये छोड़ दो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा फसा अहदुकुम, यहाँ पे फसा मानाहु हदस है, जब किसी को कोई हदस लाहिक हो जाए, है ना, यानी वजू उसका टूट जाए, फलियतवज़्ज़ा, तो वजू करे, वला तअतुन निसा फी आजाज़िहिन्ना, और औरतों के साथ पीछे के रास्ते से सोहबत ना करो, ठीक है, ये हराम है इस्लाम में। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नमल आइनानी विका अस्सही फइज़ा नामतिल आइन इस्ततलक़िल विका, ठीक है। देखें यहाँ पे एक लफ्ज आया अस्सह, ठीक है। अस्सह का माना क्या होता है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है अल इस्त औ हलक़त दुबर वल विका मा यशुद्दु बिहिल कीस व गैरुहु लियहफ़ज़। यहाँ पे ये है, मतलब ये है कि जब तुम टेक लगाते हो ना, तो आंखें जो हैं वो टेक, जब तक सुरीन को टेक लगा हुआ है ना, तब तक तुम बेदार हो। फैदा नामतिल आइन, जब आंखें सो जाएं, इस्ततलक़िल विका, तो उसका जो टेक है वो खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं इसका मतलब जी? सर इसका सर मतलब ये इसका है, यहाँ पे तर्जुमा देखें, कर। विका उस सही अल आइनान, हाँ, विका उस सही अल आइनान फमन नाम फलियतवस्सा, है ना, कि इसका आंखों का, असल इस सहून के माने, विकाउन के माने होता है मोहर, है ना, यानी सिलबंद, सिलबंद समझते हैं ना, सील कर देना, सिलबंद, है ना, किसी चीज को सील कर देना। क्या मतलब होता है इसका, कि ऊपर से आपने उसको बिल्कुल पैक कर दिया, यही मतलब होता है ना सील कर देना, ठीक है।
تو یہاں پہ یہ جو ہے نا وکاؤن، وکاؤن کے معنی وہی ہے، انما العینان وکاء الصحیح، سہون معنی کیا ہے؟ سہون کے معنی ہے سورین، ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جو آنکھیں ہیں وہ سورین کی سل بند ہے، مطلب سورین کو سل کیے رہتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب تک تم آگے رہتے ہو تب تک تمہارا سورین جو ہے وہ سل رہتا ہے، پیک رہتا ہے نا؟ تم کو اگر ہوا نکلے گا یا کچھ ہوگا تو تم کو پتہ چل جائے گا، محسوس ہو جائے گا۔ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ، لیکن اگر آنکھ سو گئی، تم سو گئے، استطلق الوکا، تو وہ جو سل لگا ہوا تھا وہ کھل جاتا ہے نا؟ اب تم کو اگر ہوا نکل جائے، تمہارا وضو ٹوٹ جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے تو تم کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس لیے کہا کہ جیسے ہی تمہاری آنکھ بند ہوئی، تم نیند کی غفلت میں گئے، وضو ختم ہو گیا۔ وضو ختم ہوا نیند کی وجہ سے نہیں ہوا۔ وضو کیوں ختم ہوا؟ کیونکہ تمہارا جو کنٹرول ہے اپنے اوپر، وہ کنٹرول ختم ہو گیا، اور جیسے ہی کنٹرول ختم ہوا تو اب ہوا بھی نکل سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ گئے نا اس کا مطلب؟ بتائیں جی Yes, sir. جی، Yes, sir. ٹھیک ہے، وہی کہہ رہا ہے وکاہ الصحیح العینان، ہے نا؟ کہ سورین کو سیل بند کرنے والی چیز تمہاری دونوں آنکھیں ہیں۔ فمن نام فلیتوضا، جو انسان سو جائے، غفلت میں سو جائے تو وضو کرے۔ یہاں پہ ہم نے ایک ورڈ لکھ دیا، استرخاء مفاصل۔ استرخاء مفاصل یہ فقہ کی اصطلاح ہے، یہ کہا جاتا ہے یعنی انسان ایسا سو جائے، ہے نا؟ اب سونے کا کئی طریقہ ہوتا ہے، آپ بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں، آپ نماز میں کھڑے کھڑے سو رہے ہیں، آپ سجدے میں سو رہے ہیں، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وضو تب ٹوٹتا ہے جب آپ ٹیک لگا کے سوئیں، اور ٹیک ایسا ہو کہ اگر اس ٹیک کو ہٹا دیا جائے تو آپ گر جائیں۔ اگر ایسی نیند آپ کو آ گئی تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب کوئی آدمی سجدے میں ہے اور سجدے میں سو گیا، ہم لوگ سو جایا کرتے تھے بچپن میں، تراویح ہوتی رہتی تھی اور ادھر ہم لوگ سجدے ہی میں رہتے تھے، 2 رکعت ختم ہو جاتی تھی، سجدہ ختم نہیں ہوتا تھا ہمارا، ٹھیک ہے، بچپن کی باتیں ہیں۔ تو ویسے نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیوں نہیں ٹوٹتا ہے؟ کیونکہ آپ اسی حلیے میں ہے جس حلیے میں سجدہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر مان لیجیے آپ کا پاؤں پھیل گیا پیچھے، ہے نا، اور آپ کی جو صورت ہے سجدے کی شکل سے بدل کے دوسری شکل میں چلی گئی، تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، ویسی نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ گئے؟ کیونکہ جب تک آپ اپنے جسم کو سنبھالے ہوئے ہیں تب تک یہ ہے کہ آپ کا بدن آپ کے کنٹرول میں ہے، چاہے آپ اونگ رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں۔ لیکن جب آپ کا جسم پر سے کنٹرول ہی ختم ہو گیا، آپ ٹیک لگا لیا آپ نے، ہے نا، یا آپ گر گئے، اونگتے اونگتے کیا ہوا، سوتے سوتے آپ گر گئے زمین پر، ٹھیک ہے نا، تو آپ کا کنٹرول ختم ہو گیا آپ کے بدن پر سے، تو پھر آپ کا وضو ویسی نیند سے ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ گئے اس کا مطلب؟ جی Yes, sir. ٹھیک ہے، یہاں پہ وہی بات ہے، قال شیخ الامام محی السنہ رحمہ اللہ، ھذا فی غیر القاعدی، جو بیٹھا ہوا نہیں ہے اس کی نیند کے بارے میں یہ بات ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے نا تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جی، انس قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے تھے، اصحاب رسول جو تھے وہ عشاء کی نماز کا انتظار کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ ان کے سر جھک جاتے تھے نیند کی وجہ سے، مطلب وہ اونگنے لگتے تھے۔ ثم یصلون، پھر وہ نماز پڑھتے تھے لیکن وہ وضو نہیں کرتے، تو پتہ چلا اونگنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الوضوء علی من نام مستجعا، جو بالکل لیٹ کر کے سو جائے اس کے اوپر وضو ضروری ہے۔ فإنه اذا استجاع استرخت مفاصله، تو جو بالکل لیٹ جاتا ہے اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ مفاصل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جسم کا جوڑ، اور استرخاء معنی ڈھیلا پڑ جانا، اس کا جوڑ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مس احدکم ذکرہ فلیتوضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی اپنے پرائیویٹ پارٹ کو چھوئے تو اس کو وضو کرنا چاہیے۔ تو کیا پرائیویٹ پارٹ کو چھونے سے وضو واجب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے واجب، ہے نا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے۔ لیکن بعض ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ ان کے یہاں وضو واجب ہو جاتا ہے۔ کن کے یہاں وضو واجب ہو جاتا ہے؟ رواہ مالک و احمد و ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و دارمی، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ دیکھیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مس الرجل ذکرہ بعد ما يتوضا، وضو کرنے کے بعد اگر کوئی اپنا ذکر چھو لے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا هل هو الا بذات منه، کیا وہ اس کے جسم کا پارٹ نہیں ہے؟ تو جس طرح دوسرے پارٹ کو چھونے سے وضو واجب نہیں ہوتا ویسے ہی ذکر کو چھونے سے بھی وضو واجب نہیں ہوتا ہے۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ تو وہ جو حدیث ہے بسرا والی،
اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، ہے نا. اور طلق بن علی والی جو حدیث ہے یہ احناف کی دلیل ہے. یہ کہتے ہیں کہ ذکر کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ وہاں پہ جو وضو کہا گیا اس سے مراد غسل ہے، دھونا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات. چلیں. ابو ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا افضى احدكم بيده الى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضا. مانتے ہیں کہ اگر ذکر کو چھو لیا تو وضو کرنا پڑے گا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بعض ازواجہ ثم یصلی ولا یتوضا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض امہات المومنین کو بوسہ دیا، پھر نماز پڑھ لی اور وضو نہیں کیا. پتہ یہ چلا کہ بوسہ دینے سے یا عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ بات ہم آپ کو اس لیے یہاں پہ بتا دے رہے ہیں کیونکہ آگے ایک حدیث آنے والی ہے جس میں عورت کو چھونے سے وضو کے ٹوٹنے کے بارے میں کہا گیا ہے. تو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ان سب کا یہ ماننا ہے کہ عورت کو اگر شہوت سے چھو دیا یا اس کو بوسہ لے لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اور احناف کی دلیل یہ والی حدیث ہے. جی ٹھیک ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دست کھایا ہے نا، اگلا پارٹ کھایا، اگلا. ثم مسح یدہ بمسح، پھر وہاں پہ جو چیز پڑی ہوئی تھی، کپڑا پڑا ہوا تھا کوئی ان کے نیچے، اسی سے اپنا ہاتھ پوچھ لیا. ثم مقام، پھر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھا دی. تو پتہ یہ چلا کہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ام سلمہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں قربت الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبن مشویًا، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھنا ہوا حصہ بھیجا. فاکل منہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھایا. ثم قام الی الصلاۃ ولم یتوضا، نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور وضو نہیں کیا. پتہ چلا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. عن ابی رافع قال اشهدوا لقد كنت اشوي لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضا. ابو رافع کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کے پیٹ کے اندر کا حصہ یعنی کلیجی کچھ بھی بھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا، نماز پڑھ لی لیکن وضو نہیں کیا. پتہ چلا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہاں بھی وہی ہے. اودیت له شاة فجعلها في القدر فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا ابا رافع؟ فقال شاة اهديت لنا يا رسول الله فدبغتها في القدر. قال ناولني الذراع يا ابا رافع فناولت الذراع. ثم قال ناولني الذراع الاخر فناولته الذراع الاخر. ثم قال ناولني الاخر. فقال يا رسول الله انما للشاة ذراعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انك لو سكت لناولتني ذراعا فذراعا ما سكت. ثم دعا بماء فتمزمز فاه. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ابو رافع کہتے ہیں کہ ایک ان کے پاس ایک بکری کا حصہ جو ہے وہ آیا، کسی نے بھیجا ان کو، تو وہ پکا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گیا، انہوں نے کہا اے ابو رافع دست نکال کر کے لاؤ. کھسی کا دست سمجھ، اگلا جو اس کا پاؤں ہوتا ہے تو وہ نکال کر لاؤ. تو ایک نکال کے دیا، اللہ کے رسول نے کھایا. پھر کہا کہ اور لاؤ. پھر دوسرا انہوں نے پاؤں نکال کر کے دیا، اگلا والا پاؤں، اس کو بھی کھا دیا. پھر کہا اللہ کے رسول نے اور لاؤ. تو ابو رافع نے کہا اللہ کے رسول بکری کے اندر تو 2 ہی پاؤں ہوتے ہیں، آگے والے ہے نا، اگلے پاؤں تو 2 ہی ہوتے ہیں، تو اب میں کہاں سے لاؤں؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ اگر تم لاتے رہتے تو اس میں سے تمہاری دیگچی میں سے وہ اگلا دست نکلتا رہتا، جب تک میں چپ نہیں ہو جاتا تب تک نکلتا رہتا. یہ معجزہ ہوتا میرا. ٹھیک ہے، لیکن تم نے اب جب ایسی بات بول دی تو اب وہ نہیں آئے گا، نہیں نکلے گا. ثم دعا بماء، پھر پانی مانگا اور کلی کیا اپنے منہ کو، اپنی انگلیوں کو دھویا. ثم قام فصلى ثم عاد اليهم فوجد عندهم لحما باردا، پھر جو ہے نماز پڑھی، پھر لوٹ کر کے ابو رافع کے پاس آئے، وہاں تھوڑا سا ٹھنڈا گوشت پڑا ہوا تھا، اس کو اللہ کے رسول نے کھایا. ثم دخل المسجد فصلى ولم يمس ماء، پھر مسجد میں گئے، نماز پڑھی اور پانی نہیں چھوا. مطلب یہ ہے کہ بنا وضو کیے ہوئے اللہ کے رسول نے کھانے کے بعد نماز پڑھ لیا. تو پتہ چلا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. سمجھ گئے؟ بس وہی بات. یہ والی جو حدیث ہے اس میں بھی وہی ہے کہ میں ابو طلحہ سب بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے گوشت کھایا، روٹی کھائی، پھر ثم دعوت بوضوء، ہم نے وضو، میں نے یہ کہا کہ چلو ابو طلحہ چلو وضو کرتے ہیں، تو ان دونوں نے کہا کہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. فقلت لهذا الطعام الذي اكلنا، یہ کھایا جو ہم نے اس کی وجہ سے وضو نہیں کرو گے؟ تو ان دونوں نے کہا انا اتوضا من الطیبات، کیا اچھی چیزوں کی وجہ سے وضو کیا جاتا ہے؟ لم يتوضا منه من هو خیر منك. ٹھیک ہے، تو جس نے وضو نہیں کیا وہ تم میں سے بہتر ہے. مطلب یہ ہے کہ کھانے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ابن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں قبلۃ الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسہ، ملامسہ کی وجہ سے، عورت کو چھونے کی وجہ سے اور اس بوسہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. من قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء. یہ دلیل کس کی ہے؟ امام مالک کی بھی اور امام شافعی کی بھی. ان لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ ملامسہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے.
قرآن میں بھی یہ بات آئی ہے، قرآن میں آیت آئی ہے ملامسہ کے بارے میں. کون سی آیت ہے جلدی سے بتائیں، کوئی بتائیں گے؟ جی قرآن کے اندر ملامسہ کے لیے کون سی آیت آئی ہے؟ وَلَا تُبَاشِرْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، یہی سر. اب لامستم النساء ہے نا، فلم تجدوا ماء ہے نا، وہاں پہ جہاں پہ وضو کا بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کیا ہے؟ اولامستم النساء، یہ والی آیت ہے نا، اولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم. تو اولامستم النساء جو ہے نا، لامستم النساء، تو وہ وہیں سے ملامسہ کا لفظ نکلا ہے. تو ملامسہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ قرآن کے اندر آ گیا ہے، لہذا سب کا اتفاق ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے ملامسہ سے. لیکن ملامسہ کا مطلب کیا ہے، اس پر اختلاف ہے. تو امام شافعی، امام مالک، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ملامسہ کا مطلب صرف چھونا ہے، چھونے سے عورت کو شہوت سے چھویا تو وضو ٹوٹ گیا. لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں کہ ملامسہ سے مراد کیا ہے، جماع ہے، ٹھیک ہے، صحبت ہے، صحبت اس سے مراد ہے. تو صحبت کرے گا تو اس کے اوپر تو غسل واجب ہو جائے گا، وضو تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہی اختلاف ہے دونوں میں. ابن عمر کہتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، قال ان القبلۃ من اللمس فتوضؤ منها. تو یہاں پہ آپ نے ابن عمر کی حدیث سنی ہے نا، اس کے بعد کن کی حدیث تھی؟ ابن مسعود کی، پھر یہاں پہ ابن عمر کی. تو یہ ساری حدیثیں اس بات پر دلیل بن رہی ہیں کہ عورتوں کو شہوت سے چھونے سے وضو کرنا پڑتا ہے. اگر بوسہ لے لیا عورت کا تو وضو کرنا پڑے گا، ہے نا. لیکن امام حنیفہ کی دلیل وہ والی حدیث ہے، کون سی؟ حضرت عائشہ والی، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء من کل دم سائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بہنے والے خون کی وجہ سے وضو واجب ہو جاتا ہے. تو اگر خون آپ کے جسم سے نکلا اور اپنی جگہ سے بہہ گیا تو پھر وضو واجب ہو جائے گا، لیکن اگر وہ اپنی جگہ پر ہی رکا رہا تو وضو واجب نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وضو کا بیان تھا جو ہم نے پڑھ لیا. اب باب و آداب الخلاء انشاءاللہ ہم لوگ کل سے پڑھیں گے. تو بتائیں، چیزیں سمجھ میں آئیں، کلیئر ہوئی؟ جی Yes, sir. جی ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے. تو ہم لوگ یہیں پہ اپنی کلاس اینڈ کرتے ہیں. بس ہم ایسے ہی پڑھیں گے، سے آپ جوائن کر لیجئے. ٹھیک ہے جی جی.